या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 8 हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। 7 तक हमने मुकम्मल कर लिया था। सेकंड पार्ट सूरह मुल्क का चल रहा है, जिसमें अल्लाह ताला ने इस जगह पर जहन्नुम में जाने वाले लोगों की ग्राफिक पिक्चर दी है। आयत नंबर 8, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि जहन्नुम जो है वो ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो जाएगी। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़ानतुहा, जब भी कोई ग्रोह, जब भी कोई फ़ौज, जब भी कोई एक मैसिव ग्रुप जहन्नुम में डाला जाएगा, तो जो जहन्नुम का कीपर गार्ड होगा या जो गार्जियन होगा वो उनसे सवाल करेगा, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई वार्न करने वाला नहीं आया था। तो यहाँ पर एक और तस्वीर, आपको एक बहुत ग्राफिक तस्वीर, विविड डिस्क्रिप्शन जो है वो जहन्नुम का मिल रहा है। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि जहन्नुम फट जाएगी, यानी आग की इंटेंसिटी को मेंशन किया गया है। आग की इंटेंसिटी क्या होगी कि आग इतनी बढ़ेगी, इतनी ज़्यादा ब्लेजिंग फायर होगी कि ऐसे लगेगा कि जहन्नुम अभी किसी वक्त भी एक्सप्लोड कर जाएगी। आग इतनी फैलेगी कि लगेगा कि जहन्नुम उसको कंटेन नहीं कर सकेगी, लेकिन जहन्नुम आग को कंटेन करेगी, इसलिए कि इस कंटेनर के अंदर इसकी हीट को मेंटेन करना होगा। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ये अरब बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसलिए कि ये मुहावरा इस्तेमाल किया करते थे अपनी क्लासिकल लैंग्वेज में। एंशियंट अरब्स इस जुमले को एज अ मुहावरा, एज अ फिगरेटिव स्पीच इस्तेमाल करते थे। वो कहा करते थे यकादु यतमय्यज़ु मिनल गैज़, किसी इंसान को जब ये कहना हो कि इतना गुस्सा इसको आ रहा है, ही विल ऑलमोस्ट एक्सप्लोड, फट जाएगा। जैसे उर्दू में नहीं हम कहते किसी इंसान का आग बगोला हो जाना, तो आग बगोला हो जाना का मतलब ये नहीं होता है कि खुदा न खास्ता उनको आग लगी हुई है। आप कहती हैं फ़लाँ मुझे देखकर जल गई, अब वो जल गई का मतलब खुदा ना खास्ता कोई 3rd डिग्री 2nd डिग्री बर्न नहीं हो गया उनको। एक मुहावरा है कि बहुत सख्त उनको तकलीफ़ हुई। तो जब अरब ये जुमला इस्तेमाल करते थे, मतलब होता था किसी इंसान को जब इतना गुस्सा आता है कि ही इज़ अबाउट टू एक्सप्लोड, लगेगा बस अभी फट जाएंगे। बिल्कुल यही वाला जुमला अल्लाह ताला ने जो अरब इस्तेमाल करते थे जहन्नुम के लिए इस्तेमाल किया। ज़ाहिर है अरब ने जब ये सुना तो उनको अंदाज़ा हो गया, जैसे इंसानों के लिए वो कहते थे कि इतना गुस्सा आ रहा है कि आउट ऑफ रेज फट जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता था कि सचमुच कोई खुदा न खास्ता उसकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब होता था गुस्से का इजहार करेगा। तो जहन्नुम का ये डिस्क्रिप्शन अहले अरब फ़ौरन समझ गए थे कि वो इतनी गुस्से वाली जगह है, वो इतनी ज़्यादा ब्लेजिंग फायर की जगह है, वो इतनी बढ़ती हुई राइजिंग फ्लेम की जगह है कि लगेगा कि जैसे फट जाएगी, इतनी हीट हो गई है। लेकिन अल्लाह ताला उसकी हीट को उसके कंटेनर में कंटेन करवाएंगे। बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा था पीछे के मौत अल्लाह की मखलूक है, इसी तरह से जहन्नुम अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात बनाई हैं उसमें से जहन्नुम अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस मखलूक है। मौत से भी ज़्यादा ख़तरनाक जहन्नुम है। जहन्नुम के लिए अगर आप कुरान और अहादीस का एसेंस इकट्ठा करें तो आपको पता चलता है कि जहन्नुम के अंदर फीलिंग्स हैं। जहन्नुम की जो आग है उसमें फीलिंग्स होंगी। जहन्नुम अपने शिकार को देखकर, अपने प्रे को देखकर स्टेयर करेगी। कुरान की आयत का मफ़हूम आता है कि जहन्नमी को जब देखेगी जहन्नुम दूर से, तो उसको देखकर ज़फ़ीरा चिंगाड़ेगी, जैसे कोई वाइल्ड बीस्ट जो है वो चिंगाड़ता है, वो उस वक्त शाउट करता है। तो जहन्नुम के अंदर फीलिंग्स हैं। जहन्नुम अपने दुश्मनों को पहचानेगी। जहन्नुम रोज़े महशर बोलेगी, जैसे कुरान में आता है सूरह क़ाफ़ की आयत नंबर 30 में, यौम नक़ूलु लिजहन्नम, जिस दिन हम जहन्नुम से कहेंगे हलिम तलाती, क्या तुम भर गई हो, व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, और जहन्नुम बोलेगी क्या और भी हैं। तो जहन्नुम अल्लाह की मखलूक है। जहन्नुम अल्लाह की मखलूक़ात में सबसे ख़तरनाक मखलूक है।
جہنم کی آگ میں فیلنگز ہیں. جہنم اپنے دشمن کو سٹیئر کرے گی، جہنم اپنے اندر آنے والے جہنمی کو سٹیئر کرے گی، دیکھے گی، اور جہنمی گفتگو کرے گی روز محشر کے دن. جب اس سے پوچھا جائے گا کیا تم بھر گئی، تو وہ کہے گی کہ کیا اور بھی ہیں. اگر کوئی انسان کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، صرف اس کو تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کے کلام کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے کلام میں آپ صرف اور صرف یہ جہنم اور مخلوقات اور دنیا اور جنت کی حقیقت نہیں سن رہے ہوتے ہیں، آپ کی انٹلیکٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وقت نہیں لگاتے تھے صورتوں کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کی 30 آیتیں پڑھی، اور جو عرب اور جو صحابہ تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول کیا بتانا چاہ رہے ہیں. آپ کی اور میری طرح ایک ایک آیت پر 4 دن اور 5 دن نہیں لگانے پڑتے تھے ان کو، لیکن یہ کانٹینٹ قرآن کے اندر موجود ہے جس کے ذریعے آپ سے اتنی لمبی بات کی جا رہی ہے. قرآن صرف اور صرف ڈسکرپشن نہیں دیتا، قرآن ہر اپنے ریڈر کی انٹلیکٹ کو اپنے ساتھ انٹیکٹ کرتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ پڑھنے والا، سننے والا، ریڈر، آڈینس اس کے سامنے نیوٹرل ہو کر بیٹھے اور سننے کے لیے تیار ہو. تو اللہ کی مخلوقات کس طرح سے فیلنگز رکھتی ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل جیسے اللہ کی تمام مخلوقات تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی مخلوق کیسے تسبیح کرتی ہے. اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کہ جہنم کا یہ ذکر سن کے کہ جہنم کی آگ میں فیلنگز ہوں گی، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسے جہنم اللہ سے بات کرے گی، ہمارا یہ ایمان ہے جیسے اللہ کی مخلوقات تسبیح کرتی ہیں، اسی طرح سے تمام مخلوقات کے اندر فیلنگز بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب احد پہاڑ کی یہ فیلنگز محبت والی کیسی ہیں اور وہ کیسے محبت کرتا ہے، یہ آپ کی اور میرے لیے ڈسکرائبیبل آسانی سے نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ہمارا ایمان ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں حق بات ہوگی. بالکل جیسے ہم نے الحمدللہ اپنے قرآن سے یہ بات سنی، اپنے رسول سے یہ بات سنی، اور ٹریڈیشن سے یہ بات ہم تک فلٹر ڈاؤن ہوتے ہوئے آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا. فزیکل پاور آگ کی یہ ہے کہ آگ سب کو جلا دیتی ہے، اور جس طرح کی فائر انہوں نے بنائی تھی کہ وہ کمرے کے سائز کی پوری جو تھی وہ بان فائر تھی، اتنی دور سے ان کو کیٹاپول میں ڈال کے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا پڑا تھا کیونکہ اس کی ہیٹ بہت دور تک آ رہی تھی. بعض نیریشنز بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے جو آگ تیار کی گئی تھی، اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا تھا تو روسٹ ہو کے اس کے اندر گر جاتا تھا، اتنی زیادہ اس کی انٹینسٹی تھی. اسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا. کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام کو؟ جن رسیوں سے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے باندھا تھا، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے نا، کیٹاپول پہ باندھا تھا. کیٹاپول کیسا تھا؟ ایک درخت کے تنے کے ساتھ انہوں نے ایک اپنا کینن بنا کے اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے، جیسے بام پھینکتے تھے کیٹاپول پہ، ایسے انہوں نے پھینکا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھے ہوئے تھے. جب آگ میں پھینکا تو آگ کی انٹینسٹی جتنی بھی تھی، رسیاں جل گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ہم نے آگ سے کہا. سورہ انبیاء میں آتا ہے آیت نمبر 69 میں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا. تو اس آگ کو اللہ نے محبت کی فیلنگز دے دی تھیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ نے اپنی مخلوقات کے اندر فیلنگز رکھی ہیں. جہاں اللہ نے آگ میں ریج رکھا ہے، جہاں اللہ نے آگ میں ٹیمپریچر رکھا ہے، جہاں اللہ نے آگ میں ہیٹ رکھی ہے، اللہ جب چاہے اللہ اس آگ کی ہیٹ، غصے، غیظ اور ریج کو محبت کے ایلیمنٹ میں بدل دے. اسی لیے ہم آیت پڑھتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 71، جس میں آتا ہے کہ ہر انسان وداؤٹ ایکسیپشن، ہر انسان اس کو آگ کے اوپر سے گزارا جائے گا. علماء کے مطابق، بعض مفسرون کے مطابق، یہ وقت جس کو سورہ مریم آیت نمبر 71 میں منشن کیا گیا ہے، یہ صراط کا وقت ہوگا. صراط جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، جہنم کے اوپر سیٹ کیا جائے گا، اور وداؤٹ اینی ایکسیپشن ہر انسان اس جہنم کے اوپر جو صراط، جو برج قائم کیا جائے گا، اس کے اوپر سے گزرے گا. سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ اللہ کی ڈیوائن ڈکری ہے. اٹس حتمی بات، اٹس اے ڈکلیئرڈ تھنگ، اٹ ہیز ٹو بی فلفلڈ. ہر ایک کو گزرنا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا.
جب یہ آیت حضرت عائشہ نے پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر ایک اس آگ کے اوپر سے گزرے گا؟ آپ نے کہا ہاں. آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے آل آف اس، ہم سب گزریں گے. صرف فرق یہ ہوگا کہ وہ گزرنے والے جو اللہ سے محبت کرتے تھے دنیا کی زندگی میں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جب وہ اس صراط کے اوپر سے گزریں گے تو اللہ اس آگ کو ان کے لیے ایسے ہی کمفرٹیبل کر دے گا جیسے کہ اللہ نے اپنے حبیب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم اس صراط سے گزریں ہمارے لیے بھی اس آگ کو ویسے ہی ٹھنڈا کر دیجیے گا، ویسے ہی کمفرٹیبل کر دیجیے گا جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کو کمفرٹیبل کیا تھا. ہاں اس کی شرط ہے، کنڈیشنل ہے یہ بات، آگ کا ٹھنڈا ہونا صراط کے اوپر، یا انکنڈیشنل ہے؟ کنڈیشنل ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہم جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا توحید پر جمنا ہم جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ہر طرح کی شرک سے اپنی زندگی کو پاک کر دینا ہم سمجھ سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے عشق میں اپنی دنیا کی ہر نعمت کو چھوڑ دینا ہم اچھی طرح سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارے لیے آسان نہیں ہے. ہاں یہ دعائیں مانگتے ہیں ہم ضرور اس لیے کہ ہم کمزور انسان ہیں، دعا مانگنا ہمارا کام ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کو صرف ہماری دعا نہیں، اللہ کو صرف ہمارا دعویٰ نہیں، اللہ کو ہماری مینیفسٹیشن عمل میں بھی چاہیے، اللہ کو ہماری محبت اور توحید عمل میں بھی چاہیے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ وقت آئے ہم اس وقت اس آگ کو اپنے لیے محبت کی فیلنگز کے ساتھ محسوس کریں، اور اللہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہر عمل کرتے ہوئے اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنے ہر عمل سے اپنی طرف سے کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کرنا ہے. ہمارا ہر عمل یا ہمیں جنت کے قریب کرتا ہے یا ہمیں جہنم کے قریب کرتا ہے، اور چوائسیز ہماری ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ جہنم کا ایک ڈینجرس مخلوق ہونا، مختلف اینگل سے واضح کرنا، وہ آپ کو اس مقام پر مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آگ، یہ جہنم کی سختی، یہ جہنم کا غضب تیار کیا ہے للذین کفروا کے لیے. اور کل آپ کو بتا دیا تھا للذین کفروا وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو ریکگنائز کر لیا، جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کی بات کو نہیں مانا. کفر ہوتا وہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اس لیول پر لے آئے کہ حق کو پہچان جائے لیکن پھر حق کا انکار کرے. تو یہ تمام سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا یا اللہ کو پہچانا، اللہ کی بات نہیں مانی. یہ تمام سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جاننے کے باوجود گناہ کا لائف سٹائل نہیں چھوڑا. بعض اوقات زندگی میں کوئی ایک گناہ ہوتا ہے، وہ ایک گناہ انسان کو جہنم میں گرانے کا سبب بن سکتا ہے. مومن کو جب پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی میں ایک چیز گناہ ہے، وہ اپنی زندگی سے اس کو اومٹ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. جس وقت احساس ہو جائے، چاہے قرآن کی کلاس میں بیٹھے بیٹھے احساس ہو کہ میری زندگی کا یہ عمل پرابلمیٹک ہے، اسی وقت اپنے عمل کو ٹھیک کر لیجیے. آخر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی تو مومنٹ آف کلیئرٹی ملا تھا نا، جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا ان کے، اور وہ جو ایکس تھا، کلہاڑی جو تھی، وہ بڑے والے بت کے کندھے پہ لا کے رکھ دی تھی. اور جب لوگوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں ابراہیم یہ کس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ إِنَّكُمْ لَظَالِمُونَ. ایک لمحے کے لیے تو ان کو خیال آیا تھا فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ. دا مومنٹ آف کلیئرٹی ان کو ملا تھا کہ صحیح تو کہہ رہا ہے یہ نوجوان، جو بت اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتے وہ ہماری پروٹیکشن کیسے کر سکتے ہیں، جو بت بول نہیں سکتے وہ ہمیں کیسے جواب دے سکتے ہیں ہماری دعاؤں کے اوپر. تو مومنٹ آف کلیئرٹی ملا تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس مومنٹ آف کلیئرٹی پر انہوں نے اپنے عمل کو درست کیا یا بیک ٹو اسکوائر ون ہو گئے؟ بیک ٹو اسکوائر ون ہو گئے. ہمیں بھی کئی مرتبہ قرآن کی کلاسز میں کسی آڈیو کو سن کر، کسی ویڈیو کو سن کر، کسی کتاب کو پڑھ کر، کبھی قرآن کی تفسیر پڑھ کر، کبھی کسی دعا کو مانگتے ہوئے، کبھی کسی قیام میں کھڑے ہوئے، کبھی کسی قیام میں تراویح میں امام صاحب کی تلاوت کو سنتے ہوئے مومنٹ آف کلیئرٹی ملتا ہے. دل میں خیال آتا ہے اچھا اب میں نیک بنوں گی، دل میں خیال آتا ہے اچھا اب میں اپنا یہ گناہ چھوڑ دوں گی. دل چاہتا ہے نیک بننے کا، پر پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اگر وہ دل چاہنے کو عمل میں فوراً مینیفیسٹ نہ کیا جائے اور ڈیلینگ ٹیکٹس پہ زندگی گزاری جائے کہ اچھا کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، 2 سال بعد کر لوں گی، 10 سال بعد کر لوں گی، تو پھر وہ ہدایت آہستہ آہستہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. بالکل جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ہاتھ سے یہ مومنٹ آف کلیئرٹی جو تھا یہ چھوٹ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سزا بتائی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حق پہچانا تھا لیکن پہچاننے کے بعد انکار کیا. اسی کو کفر کہتے ہیں.
اور یہی کلیئرٹی یہاں پر سورہ ملک میں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جہنمی کو جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو یہ مومنٹ آف کلیئرٹی اپنی زندگی میں ملا ہوگا. یہ ہمارے بیلیف کا حصہ ہے کہ کوئی ایسا جہنمی نہیں ہوگا. دس از پارٹ آف آر عقیدہ. قرآن کی مختلف آیات، رسول اللہ کی مختلف احادیث اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ کوئی ایسا جہنمی نہیں ہوگا جو اس وقت جہنم کے باہر کھڑے ہو کر یہ سمجھے گا انا مظلومن، مجھے تو خامخواہ جہنم میں ڈال دیا، میں تو بے قصور ہوں. جہنم میں کوئی یہ نہیں سمجھے گا. جہنم میں ہر انسان کو معلوم ہوگا کہ اس کو کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، وہ کس وجہ سے جہنم ڈیزرو کرتا تھا. اس کو اپنے گناہ، اس کو اپنی غلطیاں واضح طور پر نظر آ رہی ہوں گی. تو کلما القیا فیہا فوجن، جب ایک میسو گروہ کو اس میں ڈالا جائے گا. آپ فوجن کا لفظ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، طائفہ نہیں آیا یہاں پر، جماعت نہیں آیا یہاں پر، گروہ نہیں آیا. فوج کہتے ہیں میسو گروپ کو. کلما القیا، اور القیا سے کچھ یاد آیا کل والی بات، ٹریش کی طرح جب پھینکا جائے گا. جب بھی کسی گروپ کو، جب بھی کسی میسو گروپ کو ٹریش کی طرح آگ میں پھینکا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی نمبر ایک، فوج سے مفسرون یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ ہر انسان یہ بات یاد رکھے کہ اگر گناہ کرنے میں اس کے ساتھی بہت ہیں، اگر زندگی کی نافرمانیوں والے لائف سٹائل میں اس کے فالوورز بہت ہیں، اگر زندگی میں اس کو اپنا نمبر اپنے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بہت سوں کا نظر آتا ہے، دیٹ وی آر ان اے میجورٹی، آخر اللہ اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا کیسے. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میجورٹی از دا اتھارٹی اور اس چکر میں وہ اس کم مائنورٹی کا حصہ نہیں بنتا جو اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کے عمل پر چل رہے ہیں، تو وہ سب سن لیں، اللہ کو نمبر بودر نہیں کرتا. اللہ ہزاروں کیا، لاکھوں کیا، اللہ بلین کے بلین کو جہنم میں ڈال دے گا. اسی لیے یہاں پر آیا ہے فوجن کا لفظ. میسو گروپس کو جب ڈالا جائے گا، اور یہ میسو گروپ انسانوں کا ایک نہیں ہوگا، کلما، جب بھی ڈالا جائے گا، یعنی ایک کے بعد ایک میسو گروپ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اللہ کو نمبر پریشرائز کرنے کے لیے کبھی کوئی انسان استعمال نہ کرے، واضح کر دیا گیا. جب بھی کوئی گروپ ڈالا جائے گا، کلما القیا فیہا فوجن. ایک اور اینگل جو مفسرون مینشن کرتے ہیں اس فوجن کے اندر، فوجن کا اعراب تنوین کا ہے. اب میں سے اکثر لوگوں کو الحمدللہ یہ بات معلوم ہے کہ جب آپ کسی لفظ کے آخر میں دو پیش، دو زبر، دو زیر دیکھتی ہیں تو اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین والا اسم زیادہ تر، ناٹ ایوری ٹائم، زیادہ تر کامن ناؤن ہوتا ہے، اسم نکرہ جس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے چاہے کتنا بھی بڑا گروپ تھا، چاہے کتنے فیمس لوگ تھے، چاہے تمہاری فین فالوئنگ جتنی بھی تھی، اللہ کی نظر میں یو آر ان نون. فوجن کامن ناؤن. اللہ نے یہ نہیں کہا جب بھی کسی دا گروپ کو ڈالا جائے گا، الفوج نہیں کہا، فوجن جب بھی کسی بھی گروپ کو ڈالا جائے گا. اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں نافرمان لوگ کوئی ویلیو نہیں رکھتے. دنیا میں فیم رکھنے والے، دنیا میں عزت رکھنے والے، دنیا میں مقام رکھنے والے، آخرت میں اللہ کی نظر میں ان نون ہوں گے. اللہ کو ان کے دنیا کی پوزیشن کی کوئی قدر نہیں ہے. تو یہاں مینشن کیا کیا گیا، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں آپ اور میں، یا وہ لوگ جن کا خاص طور پر پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، ہمارا ایک سٹیٹس کو ہے، ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہماری ایک پوزیشن ہے، ہم اس طرح سے دین کو آج 1450 سال پرانے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، یہ آبسلیٹ ہے جس سرکل میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. آج ہمارے لیے دین پر اس طرح سے امپلیمنٹیشن پریکٹیکل نہیں ہے اس لیے کہ ہم ایک ڈیولپڈ لائف سٹائل کو گزار رہے ہیں. جن کا یہ مائنڈ سیٹ ہے وہ سب یہ بات سن لیں. جنہوں نے شریعت کا انکار کیا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ اگر ہم نے شریعت پر عمل کیا تو یہ ہماری دنیا کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہوگا، ہم کیونکہ اس اسکول میں پڑھتے ہیں، اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہم یہ گیٹ اپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے، ہم کیونکہ اس آفس میں جاب کرتے ہیں تو ہم یہ طریقہ کار اپنی ڈریسنگ کا نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہم اس سوشل سرکل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمارے اتنے آبسلیٹ برقعے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے. اب ہم ہر پارٹی کو اگنور نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں کسی بھی سیلیبریشن کے لیے بلایا جاتا ہے ہم نہیں انکار کر سکتے. ہمارا بزنس سرکل ایسا ہے ہمیں مجبوری میں غزل نائٹس میں اور میوزک کانسرٹس میں جانا پڑتا ہے. جو لوگ بھی اپنے ساتھ کسی بھی قسم کی مجبوری کا ٹیگ، دنیاوی مجبوری کا ٹیگ لگاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں کسی نہ کسی ایسنس میں انوالو ہوتے ہیں، وہ سب یہ باتیں سن لیں کہ جنہوں نے دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے نام کے لیے دین کو سائیڈ لائن کیا تھا،
دین کو بیک برنر پر رکھا تھا، قیامت کے دن وہ ان نون ہوں گے، کوئی ان کو نہیں جانے گا، کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی ان کی قدر اور ان کی رسپیکٹ نہیں کرے گا، دنیا کے ونیئرز دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ قیامت کے دن ایسے تمام نافرمان اللہ کے لیے اور تمام اس وقت کی امت کے لیے ان نون ہوں گے۔ اور اگر تھوڑا سا بھی انسان تفکر کے ساتھ سورہ ملک کو ایک دوسری آیت سے انٹر کنیکٹ کرے، جس انسان کی زندگی میں اللہ وہ بابرکت ہستی نہیں تھی، جس بابرکت ہستی کے ساتھ اطاعت کو کانسٹنٹلی اٹیچ کیا جاتا، جس کی زندگی تبارک الذی سے نہیں جڑی، اس کو بقا کیسے مل سکتی ہے؟ جس کی زندگی میں اللہ کا نام کنیکٹڈ نہیں تھا، جس کی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی شریعت کنیکٹڈ نہیں تھی، اس کو آخرت میں سٹیبلٹی کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو جب آپ کو دنیا کی مشہوری، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال، دنیا کی ناموری، دنیا کا سٹیٹس اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے، تو بس یہ ایک جملہ پڑھ لیا کریں، کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی اس کے اندر نافرمان گروہ ڈالا جائے گا، شاید پھر عمل کے لیے 2% صحیح، 1% صحیح، 0.5% صحیح، قدم تو اٹھے گا، آگے تو بڑھیں گے۔ اللہ کی نافرمانی کی جسٹیفیکیشن مومن نہیں دیتا کبھی بھی، اس لیے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی کرنی نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے ایسے نافرمانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کا نام مینشن کرنا تو دور کی بات، اللہ نے ان کو پراپر ناؤن بنانے کی بھی رسپیکٹ نہیں دی، الفوج بھی نہیں کہا، اللہ نے ان کو کامن ناؤن بنا دیا، ان کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے معمولی کر دیا۔ اور دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو اکثر و بیشتر ہائی پیڈسٹل پر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی انسگنیفیکنس واضح کر دی۔ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بہت ایلیٹ سمجھتا ہے، انسان خود سے اپنے آپ کو ایک مقام پر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں روز محشر کے دن اس کے انسگنیفیکنس واضح ہونا تو دور کی بات ہے۔ بہت سے ایسے انسان جو اپنے آپ کو اپنے تکبر کی وجہ سے دنیا میں کچھ سمجھتے ہیں، اللہ دنیا میں ہی ان کو ان کی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ اگر آپ خاص شان نزول کے حساب سے مکی دور کو دیکھیں، عرب اپنے آپ کو بڑا لیڈر اور بڑے ایلیٹ سمجھتے تھے، ود ان عربس اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ کسٹوڈین سمجھتے تھے کعبہ کا، لیکن ان کے دونوں نیبرز میں پرشین امپائر اور رومن امپائر جو تھیں، ان کی نظر میں یہ عرب کیڑے مکوڑے تھے، اس لیے کہ نہ ان کے پاس کوئی ملٹری پاور تھی، نہ ان کے پاس ریسورسز تھے، نہ ان کے پاس جو تھا وہ کوئی فنڈامنٹل سٹرکچر تھا، انفراسٹرکچر تھا علاقوں کا اور رہن سہن کا۔ اسی وقت ابھی تو اللہ کے سامنے جا کر کھڑے بھی نہیں ہوئے، اسی وقت ان کو یہ حقیقت اگر یاد آتی اور یہ قرآن کی زبان سے سمجھتے تو ان کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تو دور کی بات، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے بھی بعض اوقات جب انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے ہائی پیڈسٹل پر رکھ رہا ہوتا ہے، کسی کی نظر میں بالکل انسگنیفیکنٹ ہوتا ہے، کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے، تو اللہ نے واضح کیا ہے جو جاگنا چاہتا ہے اس کو جگانے کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی ہوتی ہے، جو پلٹنا چاہتا ہے اس کو قرآن کا ایک جملہ پلٹا لیتا ہے، جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ دکھاتے ضرور ہیں۔ تو یہاں مینشن کیا گیا متکبر نہ بنو، متکبر انسان کا انجام جہنم ہے، اور اللہ تمام متکبر انسانوں کو چاہے وہ کتنے ہی بڑے نمبر میں کیوں نہ ہوں جہنم میں ڈال دے گا، اور پھر وہ ان نون ہوں گے، کوئی ان کو نہیں پہچانے گا۔ تو اپنے اندر سے سب سے پہلے اسی مقام پر اگر کسی بھی قسم کا کبر ہے، اگر کبھی اپنے آپ کو کچھ سمجھا ہے، اگر کسی بھی قسم کی ایروگنس ہے، اللہ سے دعا مانگے اللہ مجھے عباد الرحمن میں داخل فرما۔ اور عباد الرحمن کی سورہ فرقان میں پہلی صفت آتی ہے، وہ یہ کہ وہ نرمی کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی اکڑ نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے لیے سب سے اہم اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو نہ کبھی اپنے کپڑوں سے گیج کرتے ہیں، نہ سامنے والے کو اس کے کپڑوں سے گیج کرتے ہیں، نہ وہ سامنے والے کو یہ دیکھ کے سلام کرتے ہیں کہ یہ میرے سلام کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم لوگ الحمدللہ مسجدوں میں جاتے ہیں، کس کو سلام کرتے ہیں ہم؟ جس کو ہم جانتے ہیں۔ وہ برابر میں دو بیٹھی ہیں آپ کے رائٹ اور لیفٹ پر، ان کو نہیں سلام کیا، دور نظر آ گئی اپنے محلے والی یا اپنے کلاس کی کوئی فرینڈ، وہاں سے ویو کر دیا ان کو، اور جو رائٹ اور لیفٹ بیٹھے ہیں آپ کا کیا خیال ہے وہ مسلمان نہیں ہیں؟ مسجد میں بیٹھی ہیں آپ کے ساتھ، نماز پڑھنے آئی ہیں، آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ جا کر بیٹھ گئی ہیں، ابھی اذان ابھی اقامت نہیں کہی گئی ہے، کہیے السلام علیکم،
ہم کہتے ہیں لوگ جس کو سلام کریں گے اور جس کو جانیں گے اسی کو سلام کریں گے، ورنہ لوگ پوچھتے ہیں ہیلو آپ کون، مے آئی نو یو، جی آپ بتا دیں. جب آپ سے کوئی پوچھے مے آئی نو یو، کہیں جی میرا نام یہ ہے، میں نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو سلام کیا ہے. اور سلام کرنا انسان کے کبر کو توڑتا ہے. سلام کو عام کیجیے. اب اپنی روٹین بنائیں. اگر آپ باقی دنوں میں مسجد جائیں گی یا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عید کے دن مسجد لے کر جائے گا، جس کا آمنا سامنا، جس سے نظر ٹکرا جائے، سڑک پہ نہیں بات کر رہی میں، مسجد میں جس خواتین کے پورشن میں جس سے نظر ٹکرا جائے، سر ہلائیے. قریب ہیں تو سلام کا جواب دیجیے. ایک اچھی طرح سے سر ہلانا بھی ایک آپ کا اچھا جسچر ہوتا ہے. مسکرا دیجیے دور سے دیکھ کر. کبھی کبھی مسکرانا بھی اچھا ہوتا ہے. مسجد میں بعض خواتین آتی ہیں، لگتا ہے ان کے اوپر لکھا ہوا ہے مسکرانا منع ہے. کیوں؟ یہ کون سی عبادت ہو، یہ کون سی اسپریچویلٹی ہے؟ بعض خواتین چاہتی ہیں ہمیں کوئی دیکھے بھی نہیں مسجد میں. بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنی عبادت کے لیے آئے ہیں، لیکن تھوڑا مسجد وہ جگہ ہے جہاں آپ کمیونٹی میں موو کر رہے ہیں. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو اپنے محلے کے وہ لوگ ملتے ہیں جن سے ہمیں زندگی میں ملنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، جو ہمارے لائف سٹائلز ہیں. رشتہ داروں سے ملتے ہیں ہم تو سال پیچھے، 2 سال پیچھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تمہارا نیبرہڈ تمہارے رائٹ ہینڈ پہ 40 گھر اور تمہارے لیفٹ ہینڈ پر 40 گھر. ہم ہر سے جا کے ملتے ہیں عید کے عید بھی. تو مسجد وہ جگہ ہوتی ہے، رمضان وہ مہینہ ہوتا ہے. اٹس اے بلیسنگ کہ آپ اگر مسجد جا رہی ہیں، آپ کو اپنے محلے کے 4 چہرے نظر آتے ہیں، لوگ نظر آتے ہیں، سلام دعا کیجیے. بعض لوگ ادھر سلام پھیرتے ہیں، ایسے تیر کی طرح باہر نکلتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی الرجی ہے ان کو مسجد سے. یہ نہ کیجیے، ملیں. اس سے تکبر ٹوٹتا ہے انسان کا. مسجد میں آپ جب کھڑی ہیں، بعض اوقات خواتین اپنی صف اس لیے بدل لیتی ہیں، میرے برابر میں جو کھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، آئی کانٹ اسٹینڈ ود ہر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شاید اسٹینڈرڈ میں میرے برابر کی نہیں لگ رہے ہیں. انسان اپنے دل کا حال سب سے بہتر جانتا ہے. یا اللہ جانتا ہے میرا دل، یا میں خود جانتی ہوں اپنے دل کو. جہنم میں جانے والوں کا میجر کریکٹرسٹک کبر ہوگا، تکبر. بالکل جیسے جنت میں جانے والوں کا میجر کریکٹرسٹک خشیت ہوگا، خوف ہوگا. جس دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے وہ اللہ کی مخلوق کو معمولی نہیں سمجھتا. جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ انسان کو ڈیگریڈڈ نہیں سمجھتا. جس دل میں اللہ کا خوف سما جاتا ہے، اللہ کی عظمت سما جاتی ہے، وہ انسان کسی انسان کے گناہ کی وجہ سے بھی اس کو ڈیگریڈ نہیں کرتا. اس لیے کہ انسان مومن کسی بھی انسان کے گناہ سے نفرت کر سکتا ہے، اس انسان سے نفرت نہیں کر سکتا. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، سب سے پہلے اس کبر کو اپنے دل سے نکال دیں. بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں ایروگنس آ جاتی ہے. تو اس میں بہتر ہوتا ہے اپنے آس پاس جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے امی ابو اور آپ کا نوکر جو سارا دن آپ کے ساتھ رہتا ہے، یہ سب لوگ جن کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، آپ ٹارگٹ بنا لیں 6 مہینے میں وقتاً فوقتاً میں نے ان سے پوچھتے رہنا ہے. سنو میں ایروگنٹ تو نہیں لگتی؟ پوچھنے میں برائی ہے؟ کبھی پوچھا اپنے بچوں سے؟ بچے اور اماں ایسا سوال پوچھیں، اب اماں ہاتھ آئیں، خوب دل بھر کے اماں کو بلی کرو. بچوں جو حقیقت ہو وہی بتانا. اگر آپ کو لگتا ہے اماں میں ایروگنس ہے تو پیار سے کہہ دینا، بہت ادب کے ساتھ، جی اماں کبھی کبھی لگتا ہے. اور اگر اماں میں ایروگنس نہیں ہے تو دل کھول کر تعریف کرنا کہ نہیں اماں بالکل بھی نہیں، الحمدللہ آپ تو اتنی سافٹ اسپوکن ہے. حالانکہ دل کہہ رہا ہوگا جی نہیں 24 گھنٹے مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں. شوہر سے پوچھیں کیا میں آپ کو متکبر لگتی ہوں؟ کہیں گے بیگم تقوی کا حیضہ ہو گیا ہے کیا؟ متکبر لگتے ہوں. لیکن پوچھا کریں. کبھی نوکر سے پوچھیں. اب یہ ڈرائیور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، یا خانسامے سے یا چوکیدار سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جو آپ کا فیمیل اسٹاف ہے، جو خاتون ہیں کام کرنے والی، ان سے پوچھیں دیکھو تمہیں لگتا تو نہیں کہ میں بتا تکبر والی ہو گئی ہوں. یہ پوچھا کریں. اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ریا نہیں آئے گی. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیں سچی گواہی دیں گے، اور ہمیں ایسے لوگوں کی سچی گواہی چاہیے ہوتی ہے. متکبر انسان کے دوست کم سے کم ہوتے ہیں. متکبر انسان کے لوگ جی حضوری کرنے والے بہت ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، متکبر انسان لوگوں کے دلوں پر راج نہیں کر سکتا. متکبر انسان کو لوگ اس کے پوزیشن اور اس کے فیم کی وجہ سے اس کی بٹرنگ ضرور کر سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی 4 فائدے مل جائیں. لیکن جو دل پر راج کرتا ہے، جو دلوں کو فتح کرتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے جو جینون ہوتا ہے، جس کی مسکراہٹ بھی جینون ہوتی ہے، جس کا کلام بھی جینون ہوتا ہے، جس کا دیکھنا بھی جینون ہوتا ہے. کیا کسی کو
کس نے کیسے دیکھا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ متکبر ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر آپ مجھے دیکھ کر مسکرائیں اور میرے ماتھے پہ 3 بل سٹیبل رہیں اپنی جگہ پر، اس کا مطلب ہے خدا نہ خواستہ کہ میرے اندر کبر ہے. ورنہ مسکراہٹ کنٹیجیس ہوتی ہے. میں مسکراؤں گی، آپ کو دیکھیں آپ سب مسکرانا شروع کر دیں گے، آپ مسکرائیں گے میں مسکرانا شروع کر دوں گی. تو آج اپنا ٹارگٹ بنائیں. ابھی بھی رمضان کے 4 دن ہیں. رمضان کی برکت سے انسان کی نیکیاں اس کے اندر پرسسٹ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا مانگے گا ہاتھ اٹھا کر، اللہ عباد الرحمن کی پہلی کوالٹی میرے اندر لے آئے. کبھی کبھی انسان بہت لمبے لمبے ٹارگٹ اپنے آپ کو دیتا ہے اور عمل میں کچھ بھی نہیں لے کر آتا. صرف ایک عمل، اللہ کی خشیت اور بندوں کے ساتھ میرے اندر کبھی کبر نہ آئے. انشاءاللہ آپ کے اندر عباد الرحمن کی کوالٹی آنا شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ کے اندر خشیت آنا شروع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ متکبر کا پناہ گاہ جو ہے وہ جہنم ہے. جب جہنم متکبر انسان کی پناہ گاہ ہے تو جہنم خود بہت متکبر ہے، اس لیے غضب والی اور ریج والی ہے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتہا، جب کوئی بھی گروہ، میسو گروہ اس میں ڈالا جائے گا ٹریش کی طرح، تو جو ان کا گارجین ہوگا، جو کیپر ہوگا، وہ سوال کرے گا. سألہم خزانتہا، یہ جو خزاناتو ہے یہ خزانے سے ہے، یہ جمع ہے خزاناتو خازن کی. خازن کہتے ہیں خزانے کی حفاظت کرنے والا، اسم الفاعل خازن، کسی والٹ کی بھی حفاظت کرنے والا، پروٹیکشن کرنے والا. خازن، خزانہ کیا ہوتا ہے؟ obvious ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اب ذرا آپ اس کے اندر گہرائی دیکھیں. ایک وہ جو دنیا میں بڑے متکبر تھے، دنیا میں اپنے آپ کو بڑے ایلیٹ لیڈر اور اپنے آپ کو بڑا فیم والا سمجھتے تھے، مشہور سمجھتے تھے، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تو ان نون ہوں گے. اللہ نے ان کو ٹائٹل ہی فوج ان کا ان نون دیا ہے. پھر جس جہنم میں ڈالے جائیں گے، خزاناتہا کیا بتا رہا ہے؟ اٹس اے سیکرٹ چیمبر، سیکرٹ پرزن، مزید ان نون ہو جائیں گے. کہاں ڈالے جائیں گے پیچھے کوئی نہیں جانے گا، کیسی سزاؤں میں ہوں گے، خود تکلیف میں ہوں گے، پیچھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا جو ان کی آوازوں کو سن کر ان کو بچا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے خزاناتہا کے اندر اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک سیکرٹ پرزن کا ایک جو ہے وہ ایسنس دیا ہے کہ مزید اللہ ان کو دور پھینک دے گا. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو دور کیا. یہ وہ لوگ تھے جن کو دین پر بات کرنا یا دین کی شریعت پر عمل کرنا بینیتھ دا ڈگنیٹی لگتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے دین اور شریعت کے احکامات ایک ٹریپ سے، ایک پھندے سے کم نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین پر عمل کرنا جو تھا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھا تھا. میں یہ کام نہیں کر سکتی، میرے لیے پاسبل نہیں ہے، میں یہ حلیہ نہیں اڈاپٹ کر سکتی ہوں، میں جس جگہ پر ہوں وہاں میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں اتنی عبادت نہیں کر سکتی ہوں، مجھے یہ کرنا ہی پڑتا ہے. بعض دفعہ خواتین، خاص طور پر وہ خواتین جو کسی جگہ پر کسی ملٹی نیشنل میں جابس کر رہی ہوتی ہیں یا کارپوریٹ انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ نامحرم کے ساتھ آپ نے ہاتھ نہیں ملانا، تو وہ کہتی ہیں میری مجبوری ہے، نوکری میری اس وقت جو ہے وہ مجبوری ہے، مجھے کرنا پڑتا ہے. اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ رازق نوکری تھی یا رازق اللہ تھا؟ آپ اللہ کی خاطر ایک دروازہ بند کرتے ہیں کہ اس دروازے سے گزر کے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. کیا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ 10 دروازے کھول دیتا ہے؟ امام ابن القیم الجوزی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ اپنے بندے کے لیے کسی ایک دروازے کو بند کرتا ہے تو ہمیشہ اللہ 2 دروازے رحمت کے کھول بھی دیتا ہے. صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ سننے والے کا، دیکھنے والے کا، اس کو برداشت کرنے والے کا ایمان کتنا بڑا ہے. ورنہ رحمت کے ہمیشہ 2 دروازے اللہ ساتھ ساتھ کھولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو واضح کیا ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے دین پر عمل کرنا بینیتھ دا ڈگنیٹی تھا. ایمبیرسڈ مسلم، اپنے آپ کو سو کالڈ لبرل مسلم کہنے والے، اپنے آپ کو سو کالڈ میڈیم مسلم کہنے والے، وہ جن کو اپولوجیٹک مسلم بننا پسند تھا، وہ جن کے لیے اسلام صرف ریلیجن کے باکس میں ایز اے اسلام کافی تھا، ان کی بات ہے. اللہ ان کو ایسا گمنام کر دے گا کہ اب وہ کمپلیٹلی ان نون ہو جائیں گے، اب کوئی ان کو نہیں جانے گا. تو جو جہنم کے گیٹ کیپرز ہوں گے وہ ان سے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی وارن کرنے والا، خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سؤال توبیغ، یعنی یہ سوال کیا گیا ہے ایک، جس کو آپ کہتے ہیں ایک کیوری کے طور پر، پریزن اورینٹیشن میں جو بہت سختی سے یل کر کے بولا جاتا ہے. کوئی پیار سے نہیں پوچھا جا رہا،
ہم پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے بہت ہی ردھم کے ساتھ پڑھتے ہیں الم یاتکم نذیر. جہنم کے فرشتے ایسے نہیں پوچھیں گے. they will literally yell, شاؤٹ کریں گے. غلاظ شداد سورہ تحریم میں آتا ہے. بہت سخت ہیں اپنے لہجے میں بھی اور اپنے کاموں میں بھی. اللہ نے ان کو جو کام کرنے کا کہا ہے وہ بس وہی کام کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو فرشتہ مالک ہے, جو جہنم کا گارجین ہے, وہ مسکراتا نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تمام فرشتوں نے معراج پر مجھے مسکرا کر سلام کیا سوائے مالک کے, تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا جب سے جنت بنی ہے مالک نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے. جہنم کے فرشتے مسکراتے نہیں ہیں. سو دے ول یل, چیخ کر پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی وارننگ دینے والا نہیں آیا تھا؟ سورہ ملک کی جو کنسٹرکشن ہے, جو جملوں کی کنسٹرکشن ہے, اس میں آپ کو ہر لفظ کے اندر ایک بہت گہرائی محسوس ہوتی ہے. یقیناً جو لوگ عربی زبان سمجھتے ہیں ان کو اس گہرائی کو سمجھ کر اور مزہ آتا ہے. یہاں آیا ہے الم یاتکم نذیر. یاتکم عربی زبان میں کہتے ہیں, اس کو میں آسان زبان میں اگر آپ کو بتاؤں, کیا تمہارے پاس کوئی ایک بھی ایسا انسان نہیں آیا تھا جس نے تمہارے دل کو اس کلام کے ذریعے ٹچ کیا ہوتا؟ یاتکم, کوئی ایک بھی نہیں آیا تھا جس نے تمہارے دل کو ٹچ کیا ہوتا اللہ کے کلام کے ذریعے, جس نے تمہیں کوئی وارننگ دی ہوتی, جس نے تمہارے لیے کوئی اچھی نصیحت کی ہوتی. کیا کوئی ایک بھی ایسا نہیں آیا تھا؟ نذیر کا لفظ آیا ہے. دو الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں, ایک آتا ہے نذیر جو یہاں آیا ہے, ایک آتا ہے منذر, میم نون ذال را. دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ اردو کا ترجمہ دونوں کا دیکھتے ہیں, نذیر خبردار کرنے والا, منذر خبردار کرنے والا. لیکن جب عربی کے دو الفاظ ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پر دو الگ مفہوم ہیں. منذر کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو وارن کر رہا ہے. جیسے اس وقت اگر میں آپ کو جہنم کی آیات کے ذریعے وارننگز دے رہی ہوں تو میں منذر ہو گئی, خبردار کرنے والی. لیکن جس وقت اب میں آپ سے کلاس ختم کرنے کے بعد باتیں کر رہی ہوں, اب بھی میں منذر ہوں؟ نہیں, اب میں منذر نہیں ہوں. منذر جس وقت سو رہا ہے, اب میں سوتی ہوں, اس وقت بھی نذیر کی کیٹیگری میں ہوتی ہوں. میں اس وقت بھی وارننگ دے رہی ہوں, آپ کہیں آپ کے چہرے پہ دیکھ کے ہی ڈر لگ رہا ہے. منذر جس ٹائم پہ وارننگ دے گا صرف اس ٹائم پر وہ وارنر ہوگا, ایز کمپیئر ٹو نذیر. یہ جو بھی ہم نے بات کی وہ نذیر والی سچویشن میں ہوتا ہے. نذیر ایسا خبردار کرنے والا جو بولے تو وارن کرے, جو خاموش ہو تو اس کی پریزنس, اس کی پرسنالٹی آپ کے لیے وارننگ بن جائے. ایسے انسان جن کی پریزنس میں آپ کو اللہ یاد آنے لگ جائے وہ نذیر ہوتے ہیں. ایسے انسان جن کو دیکھ کر آپ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ جائیں. بعض ایسے بزرگ ہوتے ہیں نا, خواتین ان کے آنے سے فوراً سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہیں. پتہ نہیں بعض لوگوں کی وجہ سے سر پہ دوپٹہ رکھتے ہیں, کیوں رکھتی ہیں پتہ نہیں. تو بعض لوگوں کی پرسنالٹی نذیر کی ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے ہر دفعہ آپ کو اسپیچ دیں گے, ان کی پریزنس کافی ہوتی ہے انسانوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے. تو یہاں پر ایک لفظ آیا ہے, منذر نہیں آیا, منذر نہیں آیا, نذیر آیا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی معاشرے میں پریزنس کافی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نذیر کی شخصیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا لوگوں کو نیکیوں کے لیے موٹیویٹ کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس لوگوں کو گناہوں سے دور کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی تھی. یہ ڈفرینسیشن ہے بٹوین منذر اور نذیر. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات کہی ہے, کیا تمہارے آس پاس کوئی ایک ایسا انسان نہیں تھا جس نے اللہ کے کلام کے ذریعے کبھی تمہارے دل کو امپیکٹ کیا ہو؟ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس کی وارننگ سے یا جس کی پرسنالٹی سے کبھی تمہیں بھی نیکی کرنے کا خیال آیا ہو؟ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس کے آس پاس ہونے سے تمہیں محسوس ہوا ہو کہ ہاں واقعی میں ایک اچھی انسان نہیں ہوں؟ تو معاشرے میں ہمیشہ اس کیٹیگری کے لوگ ہونے چاہیے, نذیر کی کیٹیگری کے, تاکہ ان کی وجہ سے ضروری نہیں ہوتا یہ جو نذیر کی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں یہ صرف سپیچز دیتے رہیں, یہ اسپیکرز ہوں. بعض اوقات بعض لوگ نذیر ہوتے ہیں بغیر کسی سپیچ اور بغیر کسی اسپیکر بننے کے. ان کی اخلاق, ان کے کردار, ان کا معاملہ نبھانا, ان کی پریزنس خاندان والوں کے لیے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے نذیر ان کو بنا دیتی ہے. لوگ ان سے اچھی باتیں کانسٹنٹلی سیکھتے ہیں, لوگ ان کے اخلاق سے کانسٹنٹلی اللہ اور اسلام کے قریب ہوتے ہیں, لوگ ان کے معاملات نبھانے سے کانسٹنٹلی اپنے دین کے اندر مزید جم جاتے ہیں. تو یہاں مینشن کیا گیا کہ تمہارے آس پاس کیا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو نذیر ہوتا, جو نذیر کی کیٹیگری میں ہوتا. ایک چیز اور یاد رکھیے گا, نذیر صرف رسول نہیں ہوتے,
نذیر ہر وہ شخص ہے جو آپ کو اچھی نصیحت کرے گا. نذیر ہر وہ شخص ہے جو آپ کو دین کے لیے انکریج کرے گا. نذیر ہر وہ شخص ہے جو آپ کو اخلاق سکھائے گا. اس لیے میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ جو استاد بن کر بیٹھا ہے صرف وہ نذیر ہے. آپ کے ماں باپ آپ کے لیے نذیر ہوتے ہیں. قیامت کے دن جہاں اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے یہ سوال فرشتوں کے ذریعے کرائیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی وارن کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اولاد ہوتے ہوئے ہم سوچ لیں، کیا تمہارے پاس کوئی امی نہیں آئی تھی تم کو گائیڈ کرتی رہتی، بیٹا یہ کام غلط ہے؟ اور نہ پریکٹیکل نوٹ، قرآن کی آیات کو جب آپ پریکٹیکل نوٹ پر لے کر آتے ہیں تو آپ کو چیزیں فوراً کلک کرتے ہیں، آپ کو فوراً سمجھ آتا ہے ہاں دس از فار می. ورنہ آپ اس کو ایلینیٹڈ ہو کر پڑھتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں کسی کی بات ہے، ہاں جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہاں جس کے پاس اللہ کے رسول آئے تھے، ہاں جس نے صحابہ کی زبان سے قرآن سنا تھا. نو، دس از فار می ٹو. جب جہنم کا فرشتہ یہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے، کیا تمہارے پاس کوئی رسول کے کمپینین نہیں آئے تھے، وہاں پر یہ 2019 میں آنے والے تمام انسانوں سے جنہوں نے اللہ کو پہچاننے کے باوجود اپنے عمل کو درست نہیں کیا اور خدا نہ خواستہ وہ جہنم کے منہ پر پہنچ گئے جس کی آواز شہیقن کی کیٹیگری میں آ رہی ہوگی، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا الم یاتکم نذیر، کیا ماں بھی نہیں تھی گھر میں جو تمہیں تمیز سکھاتی؟ کیا باپ بھی نہیں تھا جو تمہیں نصیحت کرتا؟ کیا استاد بھی نہیں تھا؟ کیا کوئی واٹس ایپ آڈیو نہیں تھی؟ دس از فار اس اسپیشلی. کیا کوئی یوٹیوب چینل نہیں تھا؟ کیا کوئی ویب سائٹ نہیں تھی؟ کیا کوئی کتاب نہیں تھی؟ کیا کوئی ایسی دوست نہیں تھی جو تمہیں ایک اچھا کسی قسم کا مشورہ یا ایڈوائس دیتی؟ اس نذیر کی کیٹیگری میں ہر اس انسان کو رکھ لیں جو آپ کو دین کی طرف کھینچنا چاہتا ہے. ہر وہ انسان نذیر ہے. تو آج سے اماں، جتنی امائیں بیٹھی ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کیا ہیں؟ نذیر. اور بچوں، اماں آپ کے لیے نذیر ہیں. تو جب اماں کوئی نصیحت کریں تو اماں کو کچھ جواب دینے سے پہلے یہ جملہ سوچ لینا سورہ ملک کا، کہ فرشتے پوچھیں گے جہنم کے پاس پہنچ جانے والوں سے الم یاتکم نذیر. اللہ کی رحمت کہ اللہ نے سروں پر ماں باپ رکھے، اللہ کی رحمت اللہ نے یتیم نہیں رکھا ہوا، اللہ کی رحمت اللہ نے نصیحت کرنے والے نیک والدین دیے ہیں، ان کی قدر کریں. ماں باپ کی شکل میں جنت کے دروازے کھلے ہیں زندگی میں. جب تک ماں باپ حیات ہیں خدمت کریں، نصیحتیں مانیں اور جنت کمائیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں. آگے فرمایا آیت نمبر 9 میں اسی کانورسیشن کو مزید بڑھایا جا رہا ہے. اب اہل جہنم جو جہنم کے منہ پر کھڑے ہیں فرشتوں کے جواب کے بعد کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں کیوں نہیں، آیا تھا ہمارے پاس خبردار کرنے والا، فکذبنا، ہم ہی نے جھٹلا دیا اس کو، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں نازل کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، یقیناً تم سب میسو کنفیوژن کا شکار ہو. تو یہ جہنمیوں کی کانورسیشن آ رہی ہے جو وہ فرشتوں کے ساتھ کریں گے. ابھی آپ کو بتایا فرشتوں نے کوئی بہت ہی پیار اور محبت سے نہیں پوچھا الم یاتکم نذیر. فرشتوں کی آواز میں کیا تیزی ہوگی، کیا لائٹننگ ایفیکٹ ہوگا، کیا تھنڈر ایفیکٹ ہوگا، ہم نہیں جانتے. صرف وہ 2 فرشتے جو ہر انسان کو بہرحال فیس کرنے ہیں کہ جب قبر میں دفنا کے جایا جاتا ہے تو ہر مومن، ہر کافر، ہر منافق کے لیے وہ 2 فرشتے ایک ہی فارمیٹ پر آتے ہیں، جن کے لیے آتا ہے کہ وہ 2 فرشتے آتے ہیں حدیث میں جس کا مفہوم آتا ہے سیاہ چہروں والے جن کی آنکھیں نیلی ہیں اور جن کی آنکھوں کے اندر بجلی کی کڑک اور جن کی آواز کے اندر بادلوں کی گرج ہے. اور جب اٹھا کر مردے کو بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور تمہارے پاس اللہ کا پیغام کون لے کر آیا. جب ہر انسان کو ملنے والے، سوال پوچھنے والے، قبر میں آنے والے 2 فرشتے، ان کی کیفیت یہ ہے جن کو بعض لوگوں نے بعض احادیث سے منکر اور نکیر کہا ہے. اوتھینٹک احادیث میں زیادہ تر آپ کو منکر اور نکیر کا نام کم ملتا ہے، نہیں ملتا ہے، صرف آتا ہے 2 فرشتے جو انسان کو اٹھا کر بٹھا دیں گے. جب ان فرشتوں کی سختی کا یہ عالم ہے تو جو جہنم کے فرشتے ہوں گے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بہت سخت جان فرشتے اس کے اوپر ایز اے کیپر لگائے گئے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو آپ جہنم کے فرشتوں کے سامنے جتنا بھی معصوم چہرہ بنا لیں، جتنا بھی گڑ گڑا لیں،
جتنے بھی آنسو بہا لیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور یہ جہنمی وہ ہوں گے جس سے یہ کانورسیشن ہو رہی ہے، جن کے فیصلے ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں. اب جہنم ان پر لکھ دی گئی ہے، حساب کتاب ہو چکا. یہ جہنم کے منہ پر کھڑے ہیں، انٹرنس پہ کھڑے ہیں اندر جانے کے لیے، اپنی اپنی باری میں اندر ٹریش کی طرح پھینک دیے جائیں گے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور جب یہ سخت فرشتے اپنی ٹون میں ان سے سوال کریں گے، تو جب جواب دینے والے انسان کرمنل جواب دیں گے تو کیا ٹون ہوگی ہم اندازہ کر سکتے ہیں. جب کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہاں بالکل ہمارے پاس آیا تھا خبردار کرنے والا، فکذبنا، ہم ہی نے جھٹلا دیا. دس از اے نیچرل ہیومن انسٹنکٹ. اگر انسان کے اندر تھوڑا سا بھی اپنا ایمان جاگ جائے، اگر انسان کے اندر تھوڑا سا بھی پازیٹیو خوف پیدا ہو جائے، تو انسان اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرتا ہے. اپنی غلطی کو ایڈمٹ نہ کرنے والا متکبر ہوتا ہے. اپنی غلطی کو نہ ایڈمٹ کرنے والا اپنی فطرت کو چھپانے والا ہوتا ہے. اپنی غلطی کو نہ ایڈمٹ کرنے والا اپنے نفس کی ورشپ کرنے والا ہوتا ہے. ہر انسان اپنے دل میں جانتا ہے اس نے کب گناہ کیا، اس نے کہاں غلطی کی اور کہاں وہ غلطی کر رہا ہے. دنیا میں ان کو عقل نہیں آئی تھی، جہنم دیکھ کر سب عقل کام کرنا شروع کر دے گی. دنیا میں انہوں نے فطرت کو دبایا تھا، آخرت میں وہ فطرت خود زبان سے سچ نکلوائے گی. خود کہیں گے فَكَذَّبْنَا، خود کہیں گے کیوں نہیں، بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہاں بالکل ہمارے پاس آیا تھا. لیکن اب اس موقع پر ایڈمٹ کرنا، اس موقع پر اعتراف کرنا، اس موقع پر سوری بولنا فائدہ دے گا؟ اب فائدہ نہیں دے گا. سوری کہنے کے لیے ابھی بھی 5 دن باقی ہیں. یہ آخری دن رمضان کے، جاتے جاتے رمضان. پورا سال سوری بولیں، جب دل چاہے سوری بولیں، جس وقت گناہ ہو سوری بولیں. لیکن بہرحال اللہ کے سامنے اپنے اعمال، اپنی توبہ، اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادات اور اپنی دعائیں پیش کرنے کے لیے یہ بہترین 5 دن ہیں. ڈونٹ ویسٹ دیم، ڈونٹ ویسٹ دیم. بعض بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، بعض بچوں کے پیپرز ختم ہو گئے ہیں، بعض بچوں کے پیپرز میں گیپس ہیں، بعض بچوں نے اپنے اوپر بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ افلاطون سمجھا. ہم نے پیپر بھی دیے اور ہم نے روزے بھی رکھے، اب ہمارے پاس 15 دن کا گیپ ہے. امی میں یہ سیزن دیکھوں گی، سیزن 2 پورا کمپلیٹ کروں گی. یہ نہیں کرنا. یہ 5 دن عبادت کے دن ہیں، یہ 5 دن معافی مانگنے کے دن ہیں. قیامت کے دن جہنم دیکھ کر اعتراف کرنا اور اس وقت ایڈمٹ کرنا کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، وہ فائدہ نہیں دے گا. آج ایڈمٹ کریں، آج اس بات کو مانیں اور اللہ کے سامنے ایسی خشیت اللہ سے مانگیں کہ آئندہ ہمارے قدم کبھی گناہ کی طرف نہ اٹھیں. تو یہ کہیں گے، اس وقت پور آؤٹ کریں گے، اس وقت چیخ چیخ کر بولیں گے، اس وقت جو ہے وہ پلیڈ کریں گے قد جاءنا نذیر، ہاں بالکل ہمارے پاس نذیر آیا تھا. آپ قرآن کے الفاظ کی خوبصورتی دیکھیں. ابن عاشور اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوال کیا گیا تھا فرشتوں سے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ کوئی ایسا بندہ آیا ہوتا جس کی صرف پریزنس نے تمہارے دل کو ٹچ کیا ہوتا؟ کوئی ایسا بندہ آیا ہوتا جس نے صرف ایک دفعہ تمہیں ایسی نصیحت کی ہوتی؟ یاتکم کے اندر یہ ایسنس ہے، ایک دفعہ ایسی نصیحت کی ہوتی جو دل پر لگی ہوتی. دس از دا ایسنس ان یاتکم. الم یاتکم نذیر کا جواب ابن عاشور کہتے ہیں ہونا چاہیے تھا، یہ لوگ جواب دیتے قد آتانا نذیر، ہاں ہاں آیا تھا ہمارے پاس نذیر. آتانا نہیں آیا. کیا آیا آیت میں؟ قد جاءنا نذیر. Now there is a difference between آتانا and جاءنا. دونوں میں آنے کا مفہوم آ رہا ہے، لیکن عربی زبان میں کوئی بھی 2 الفاظ ایک دوسرے کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتے. there is a difference. اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں تو 2 الگ الگ مفہوم ہیں. اگر یہاں پر آتانا آتا تو ہوتا ہاں ایک مرتبہ کوئی آیا تھا بتانے والا، مگر یہ کہہ رہے ہیں جاءنا. جاء عربی زبان میں کہتے ہیں کلمۃ تدل علی المبالغہ والمشقہ، یعنی جو نذیر تھا اس نے تو اپنا حق ادا کیا تھا، ایک دفعہ تھوڑی بتایا تھا، کانسٹنٹلی بتاتے تھے، بار بار وارن کرتے تھے، پیار سے سمجھاتے تھے، حکمت سے سمجھاتے تھے، خلوص سے سمجھاتے تھے. اب نذیر کی جگہ پر ذرا اماں کو رکھیں. بیٹھی ہیں بچیاں میرے سامنے تو مجھے مجبوری میں بول دیتی ہوں. الحمدللہ بہت سی بچیاں واٹس ایپ پر سنتی بھی ہیں، اس لیے میں بول دیتی ہوں، کیونکہ یہ فیکٹ ہے نا. جب آپ اس طرح سے سورہ ملک کو سمجھتے اور پڑھتے ہیں
تو پھر آپ کو یہ اپنی زندگی کا حصہ لگتی ہے. جب آپ اس کو ایلینیٹڈ ہو کر سنتے اور سمجھتے ہیں تب آپ کو لگتا ہے ہاں ایک قرآن کی صورت تھی جس کو ہم نے سمجھا اور صرف آپ کے لیے ایک اور میرے لیے ایک انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن کا باعث بن جاتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن یٹ اٹ ہیز دا پاور آف انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن، لیکن یہ مجھے اور آپ کو ایموشنلی قرآن کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے. یہ مجھے اور آپ کو ایموشنل اسٹرینتھ دیتی ہے. کہہ رہے ہیں جا انا نذیر. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں دین والے مولوی بالکل اچھے نہیں لگتے تھے. برقعے والی آنٹیاں زہر لگتی تھیں. جن کے لیے کسی کو مولوی کہنا کمپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا، کرٹیسائز کرنا گالی ہوتا تھا. جن کے لیے کسی داڑھی والے شخص کو دیکھ کر بعض لوگ بلا وجہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں. فلاں کو دیکھا تھا ان کی داڑھی اتنی لمبی تھی. بھیا کسی کی داڑھی اس کے کہاں تک آ سکتی ہے؟ چیسٹ سے نیچے تو نہیں جائے گی نا. بعض لوگ ایگزیجریٹ کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ بعض خود مائیں اپنے بیٹوں کو کہتی ہیں یہ کیسی داڑھی رکھ لی ہے، بکرا لگ رہے ہو. You can't even imagine. اور بیٹے نے سنت کے اندر سنت کو فالو کرتے ہوئے داڑھی رکھی ہے. مائیں ہوتی ہیں، نانیاں ہوتی ہیں، دادیاں ہوتی ہیں جو جوان بچیوں کے سروں سے حجاب کھینچ دیتی ہیں. تمہارے رشتے نہیں آئیں گے. یہ کیا بوڑھی روح بن کر بیٹھی ہوئی ہو؟ کیا بن گئی ہو یہ تم؟ یہ مزاج گھر کے بڑوں کے اگر بن جائیں تو پھر اگلی نسل صراط پر پار لگے گی یا صراط سے نیچے آگ میں گرے گی اور گرائے گی سب کو. ہم سب کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایموشنلی اس قرآن سے اٹیچ کر رہا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت ایڈمٹ کر رہے ہیں، جو اس وقت اعتراض کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، جن کو دنیا میں مولوی پسند نہیں تھے، جن کو مولوی کسی کو کہنا آؤٹ آف کمپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا، آؤٹ آف غصہ، ریج، غضب، آؤٹ آف گالی ہوتا تھا. اپنے دل کی بڑھاس نکال کر کہتے تھے. کسی خاتون کو حجاب میں دیکھ کر، نقاب میں دیکھ کر اس کو ننجا کہنا، اس لیے کہا کہ بہت کیوٹ لگ رہی ہیں آپ کو. ننجا کیوں کہتے ہیں؟ بعض ہسبینڈ جو ہیں ان کو پتہ نہیں کون سا فوبیا ہوتا ہے. اگر تم کورس کرنے گئی تو تم ننجا تو نہیں بنو گی، پرومس کرو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دین سے الرجی تھی دنیا کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہر وقت نصیحتیں کرنے والے لوگ پسند نہیں تھے. میں نے کل ایک بات کہی تھی، دل نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس کو کفر سے جوڑیں، لیکن بہرحال اتنی سختی دلوں کو سخت کر دیتی ہے. جب مائیں بار بار بچوں کو نصیحت کرتی ہیں تو بچے ماؤں کو شٹ اپ کرا دیتے ہیں، یہ کہہ کہ اماں آپ کا پھر لیکچر شروع ہو گیا. یہاں تو لیکچر لگتا ہے اور اماں کو چپ کرانے کے لیے 4 جملے فوراً بول دیتے ہیں. لیکن یہ صورت کیا بتا رہی ہے؟ اب جہنم کے منہ پر کھڑے ہو کر خود کہیں گے جا انا نذیر. وہ جو ہمیں دنیا میں اچھے نہیں لگتے تھے اب خود ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. جن کے لیے دین کی بات ویسٹ آف ٹائم تھا، جن کا مزاج یہ تھا کہ اچھا انسان بننے کے لیے دین ایک ایکسٹرا چیز ہے، ہم اچھا انسان بن گئے، ہمیں اس کے لیے دین کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اسپریچویلٹی کا ایک اپنا اینگل ہے، آپ ہمیں اسپریچویلٹی کا کوئی طریقہ مت بتائیں. یہ وہ قوم، وہ یوتھ جن کے لیے کہا جائے بیٹا دعا مانگ لو، ہم آپ کو بتا کر دعا کیوں مانگے؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اماں کہہ رہی ہیں بیٹا دعا مانگ لو، میں آپ کو کیوں دکھاؤں میں دعا مانگ رہی ہوں؟ یہ مزاج، یہ سختی کے مزاج ہیں. یہ مزاج یہ دلوں کے اوپر کرسٹ بنا دیتے ہیں. یہ مزاج اس سے دلوں کے اندر قسوت آ جاتی ہے. دلوں کے آس پاس جو ہے وہ ایک ہارڈ شیل آ جاتا ہے، اور جو اندر فطرت والا نرم دل ہے وہ کہیں چھپ جاتا ہے. یہ سب وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اس دنیا کا ہے. قیامت کے دن اعتراف کرے گا کہ نہیں نہیں ہمارے پاس آئے تھے اور بڑی ایفرٹ سے پیغام پہنچایا تھا. جا انا میں ایسنس ہے، ایسا نذیر، ایسا ہی وارننگ دینے والا جو پیچھے پڑ جائے آپ کے، جو محنت کرے آپ کو اچھی بات بتانے کے لیے، جو جان لگا دے آپ کو اچھی بات سمجھانے کے لیے، جو محنت کر کر کے آپ کو بار بار نصیحت کرے، محبت سے نصیحت کرے. ایک اینگل سے سمجھنا آئے دوسرے اینگل سے سمجھائے، ایک بات سمجھنا آئے دوسری بات کی موٹیویشن دلائے. اب ایڈمٹ کریں گے کہ نہیں نہیں ہمارے پاس نذیر آیا تھا اور بڑی محنت سے اس نے ہمیں بات بتائی تھی، یہ تو ہماری غلطی ہے، مسئلہ ہمارا تھا. فَكَذَّبْنَا، ہم ہی نے ریجیکٹ کر دیا. فَكَذَّبْنَا کے بعد آگے دیکھیں آیت میں آ رہا ہے جملہ وَقُلْنَا. فَكَذَّبْنَا کا مطلب ہوتا ہے تو جھٹلایا ہم نے. کس کو جھٹلایا؟ یہ آیا جب یہ نہیں آیا کہ کس کو جھٹلایا تو عربی زبان کا مزاج کیا ہے کہ جب مفعول بھی نہیں آئے گا، آبجیکٹ نہیں آئے گا تو وہاں پر توسع ہوگی، وہاں معنی براڈ ہوں گے. یعنی ہر چیز کو جھٹلایا،
اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، جنت اور جہنم کے ذکر کو بلٹل کیا، رسول کی تعلیمات کو معمولی سمجھا، نصیحت کو اپنے لیے بیکار سمجھا، اور زندگی میں دین کی اہمیت کو اپنے لیے بالکل کسی قسم کا کوئی ہائی پیڈسٹل نہ دیا۔ فَكَذَّبْنَا کے بعد یوں سمجھیں اگر آبجیکٹ نہیں ہے تو فل ان دی بلینکس ہیں، سب کچھ کیا، آپ جو کچھ اس کے اندر فٹ کر سکتی ہیں وہ فٹ کر لیں۔ یعنی یہ اپنے گناہوں کی لسٹ اتنی لمبی خود بتا دیں گے کہ نذیر جب بھی آتا تھا وہ ان کے لیے ایک موقع ہوتا تھا کہ ذرا اپنی زندگی میں دوبارہ سے سوچیں، ری تھنک کریں، لیکن انہوں نے سوچنا دنیا میں پسند نہیں کیا۔ ہم اپنی مرضی کی اسپریچویلٹی کو مینٹین کریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب جہنم کے منہ پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو آخرت میں ان کو اپنا مقام نظر آ جائے گا۔ دنیا کے متکبر انسان اپنے کبر کے شیڈ کے اندر ہمیشہ دین سے دور جاتے ہیں۔ اگر آج ہمارا دل نہیں چاہتا مسلمان عورت بننے کا، اگر آج ہمارا دل نہیں چاہتا نمازیں پڑھنے کا، اگر ہمارا آج دل نہیں چاہتا اللہ کی بات سننے کا، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کبر ہے۔ اور کبر کو ہٹانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو اٹیچ کریں۔ کبر انسان کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور تکبر کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تکبر جس کے دل میں ایٹمز ویٹ کے برابر بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، ایٹمز ویٹ کے برابر۔ اور کس نے اپنی آنکھ سے ایک ایٹم دیکھا ہے؟ کس نے اپنی آنکھ سے ایک ایٹم دیکھا ہے؟ تو اپنے آپ کو کانسٹنٹلی تکبر سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ شان نزول میں دیکھیں تو یہاں پر قریش موجود تھے جو اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھتے تھے، پبلک فگر تھے نا۔ قریش کے جتنے سردار تھے یہ بڑے پرومیننٹ تھے، حرم کے اندر، کعبہ کے پاس آس پاس رہنے والے، مکہ میں رہنے والے، ان کی عزت تھی، اس لیے کہ یہ کعبہ کے کسٹوڈین تھے۔ تو جب عزت ہوتی ہے، جب فیم ہوتا ہے، جب اللہ کوئی بڑی جاب، جب کوئی اللہ بڑا کاروبار دے دیتا ہے، جب اللہ زندگی کے اندر ایک مقام اور ایک سٹیٹس دے دیتا ہے، تب اللہ کا بندہ بن کر دکھانا یقیناً مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو بن جاتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا فیم عطا کرتا ہے۔ مشکل ہوتا ہے، نعمتوں میں انسان زیادہ تر ہمیشہ نافرمانی میں گئے، نعمتوں میں انسانوں نے گناہوں کو اڈاپٹ کیا۔ نعمت خالق سے دور کرتی ہے۔ ایک مٹھی بھر لوگ رہے ہمیشہ سے جو نعمتوں کے راستے سے اللہ کی طرف آئے، جنہوں نے اپنی نعمتوں کو اللہ کا قرب کا حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، ورنہ ہمیشہ سے نعمتیں انسانوں کو بگاڑتی رہیں۔ جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو نفس موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہر خواہش پلیٹ میں رکھ کے مل جاتی ہے تو پھر نفس کی قربانی دینے کا دل نہیں کرتا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے، ہمارے پاس جنت کمانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ فرصت دیا اللہ نے ہمیں، وقت دیا اللہ نے ہمیں، صحت دی اللہ نے ہمیں۔ بہت سے زندگی کے وہ کام ہم نہیں کرتے جو میجورٹی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے، یہ کس لیے دی ہے؟ شاپنگ مالز میں یہاں سے وہاں جو ہے وہ مارے پھرنے کے لیے، ہر وقت جو ہے وہ فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے، کبھی اس کے گھر تو کبھی اس کے گھر، کبھی اس بازار میں تو کبھی اس بازار میں، کبھی اس شاپنگ مال میں تو کبھی اس ریسٹورنٹ میں، بس اس لیے کبھی کسی ایک یوٹیوب چینل کے اوپر ایک سیزن دیکھتے ہوئے، کبھی نیٹ فلکس پر اب ایک نیا طریقہ شروع ہو گیا، میں نے نیٹ فلکس کی ممبرشپ خریدنی ہے، تم میرے ساتھ شیئر کر لو، مطلب تم بھی گناہ میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اٹ از اسپریڈنگ لائک اے فائر۔ سب ینگ بچوں کو پتہ ہے، اماں شکل دیکھ رہی ہیں، ہاں نہیں کریں، اس لیے کہ آپ اپنا بھی گناہ کریں گے اور جس کو ساتھ میں شامل کیا اس کا گناہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ تو ایک گناہ نہیں ہوگا، ایوری گناہ ول بی ڈبل۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس نعمت کے اندر اپنا فرما بردار بنائے، نعمتوں کے اندر اللہ کا فرما بردار بنے۔ جب درد ہو، جب چوٹ لگے، جب غم آئے، تب تو پلٹتا ہے انسان۔ اور قرآن نے کتنی مرتبہ یہ مزاج بتایا ہے کہ بڑے سے بڑا نافرمان جو اللہ سے دور بھاگتا ہے، اللہ ایک جھٹکا لگاتا ہے دنیا کی زندگی میں، وہ بھی اللہ کو پکار اٹھتا ہے۔ پھر جب اللہ اس کی پکار پر، کتنا رحمان ہے، زندگی بھر جس نے نافرمانی کی، ایک مشکل آئی اور اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے اس کو اس مشکل سے نکال دیا۔ رحمان ہے نا، موقع تلاش کرتا ہے بندوں کو معاف کرنے کے۔ اس نے اس مشکل سے اس کو نکال دیا
اور جیسے ہی مشکل سے نکالا یہ انسان پھر اللہ سے غافل ہو گیا. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے. ہر نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری. اس لیے نعمت نہیں ملی ہمیں کہ ہم ہیں ہی اتنے اچھے. کیا ہمارے پاس چوائس تھی کہ ہم ایسے گھروں میں اور ایسے سرکمسٹانسز میں رہتے ہیں؟ اور وہ جو اس وقت باہر سڑک پر کھڑے ہو کر 34 ڈگری 33 ڈگری کے اندر بھیک مانگتے ہیں، وہ جن کے سر پر چھت نہیں ہے، وہ جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، کبھی سوچا ہے، کبھی ہم نے امیجن کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ ہمیں ایک رات فٹ پاتھ پر گزارنی پڑے. لوگ اپنی زندگیاں اس میں گزار رہے ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. ہمارے پاس کیا کریڈٹ ہے ایسا کہ ہم ایسے گھروں میں اور وہ سڑکوں پر؟ کیا ہمیں ایسے پر لگے ہوئے ہیں؟ کون سے ہم آسمان سے اترے؟ جیسے وہ اشرف المخلوق ویسے ہی ہم مخلوق. جیسے ان کے 2 ہاتھ پاؤں ایسے ہمارے 2 ہاتھ پاؤں. جیسے وہ اللہ کے بندے ویسے ہم اللہ کے بندے. تو پھر اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں میں کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہیں ہی اتنے اچھے. اس لیے کہ اللہ نے ہم سے کوئی کام لینا ہے. ان کا امتحان غربت کا امتحان، ان کا بھی امتحان ہے اور ہمارا بھی امتحان ہے. ہمارا امتحان مال کا امتحان. کون سا امتحان زیادہ سخت ہے؟ ہم کہتے ہیں غربت کا امتحان. نہیں، غربت تو خالق سے جوڑ دیتی ہے. غربت تو دل کو نرم کر دیتی ہے. وہ سڑک پر پھرنے والی عورت، وہ سڑک پر پھرنے والے بچے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. اور ہمارے بچے اے سی سے نکل کر اے سی میں بیٹھتے ہیں، بہترین سے بہترین سکولز میں پڑھتے ہیں. ہر دنیا کی نعمت موجود ہے اور ماتھے کے بل ختم نہیں ہوتے ہیں. مسکراہٹ چہرے پر آتی نہیں ہے. گھر آتے ہیں لگتے ہیں مسکراہٹ کسی بیگ میں ڈال کے لاکر میں ڈال کے بند کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے بچوں میں کبر آ رہا ہے اور اس کبر کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اپنے بچوں کو سکھائیں. جتنی مائیں بیٹھی ہیں اپنے بچے کی ہر خواہش پلیٹ میں رکھ کے ان کے مانگنے سے پہلے مت پورا کر دیں. یہ ان کو متکبر بنا رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے. جبھی تو آپ دیکھیں جب ماں باپ اولاد کو سمجھاتے ہیں بیٹا آلریڈی بہت ہو گیا تم پر خرچہ، بس اب بریکس لگاؤ، تو بچے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کون سا خاص کام کیا؟ آپ کا رائٹ ہے، آپ کریں. یہ متکبر مزاج ہے. جب نعمت کو اپنا حق سمجھا جائے. ہمارا حق ہے کہ ہم اس طرح کے گھروں میں رہیں اور اسکول کالجز میں پڑھیں. اور سڑک پہ پھرنے والے وہ بچے جن کی ڈیسپریشن یہ ہے کہ وہ اسکولس میں جانا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ہمیں اپنا امتحان سمجھنا ہے. ہم نے اپنی زندگی کا بہترین استعمال کرنا ہے. ایلیٹ سمجھ کے اپنے آپ کو قریش کی طرح اپنے آپ کو جہنم کا مزید ایلیجبل نہیں بنانا. تو قریش کا کیا کہنا تھا یا قریش کا کیا انداز تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعوت دیتے تھے ہر بات کو جھٹلا دیتے تھے، سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آتا دیکھتے تھے تو وہیں سے شروع کر دیا کرتے تھے پلاننگ. لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے کان بند کر کے گزر جاؤ، ان کی بات نہ سننا. اسی پکچر کو یہاں ڈپکٹ کیا گیا ہے فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. ایڈمٹ کریں گے ہم نے جھٹلایا اور ہم ہر بات پہ کہتے تھے ہاں اللہ نے کوئی بات نازل نہیں کی. دنیا میں دور بھاگتے تھے دین کی ڈسکشن سے. آج وہ تمام مائنڈ سیٹ جو بڑے آرام سے یہ کہتا ہے کہ ہم ہر چیز پر بات کریں گے، ریلیجن کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم ہر چیز کو ڈسکس کریں گے، ہم دین کی بات نہیں کریں گے. وہ سب مائنڈ سیٹ یہ بات سمجھ جائے کہ وہ اصل میں اپنے آپ کو دین سے دور کر کے اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں. یہ دین ہے، یہ میری زندگی کا حصہ ہے، یہ میری چوائسز کا حصہ ہے، یہ میرے اٹھنے بیٹھنے کا حصہ ہے. اس کو جانیں گے تو اپنی آخرت کو سنوار سکیں گے اور دنیا کی کوالٹی کو مینٹین کر سکیں گے. آگے فرمایا ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو تم لوگ تو ہیوج میسو کنفیوژن میں ہو. اس سے یہاں پر ان انتم جو آیا ہے، اس انتم سے ہی اسکالرز نے اس آیت میں کہا ہے کہ نذیر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ورنہ آتا ان انتا الا فی ضلال کبیر. انتم پلورل آیا ہے، جمع آیا ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ اور ڈرانے والے بھی تھے اور نصیحت کرنے والے بھی تھے اور سمجھانے والے بھی تھے. ان انتم الا فی ضلال کبیر کے اسکالرز نے 2 مفہوم کیا ہے. ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ اہل جہنم ہی کا کنورسیشن کا اگلا جملہ ہے کہ ہاں جب بھی کوئی نذیر آتا تھا ہم ہر ایک کو یہی کہتے تھے کہ تم خود گمراہ ہو، تم میسو کنفیوژن کا شکار ہو.
تو ایک رائے یہ ہے مفسرون کی کہ یہ اہل جہنم ہی کہہ رہے ہیں، فَكَذَّبْنَا سے آگے انہی کا جملہ کنٹینیو ہو رہا ہے۔ ایک مفسرون کی رائے یہ ہے کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہ فرشتوں کا کوٹ ہے کہ جب وہ اپنی بات کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس تو نذیر آیا تھا، اس نے بڑی محنت سے نصیحت کی، ہم ہی نے جھٹلا دیا، تو فرشتے کہیں گے یقیناً تم سب میسیولی کنفیوز تھے، تو تم لوگوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 10 میں وقالو، اور وہ کہیں گے، اب یہ کون کہیں گے؟ جہنم میں جانے والے۔ وقالو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سنتے اور ہم عقل سے کام لیتے تو ہم اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے۔ یعنی دو چیزیں انہوں نے اپنی غلطی مینشن کی، تاکہ آج سورہ ملک پڑھنے والا اپنی اس دنیا کی زندگی میں اپنے اندر سے اس غلطی کو ایریڈیکیٹ کرے اگر اس کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کاش ہم سنتے اور ہم عقل سے کام لیتے۔ یہ جو لو آیا ہے عربی زبان میں، اس کو کلمۃ الحصر کہا جاتا ہے۔ کلمۃ الحصر یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر یہ لو آتا ہے جس کے بعد کریکشن کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ Now you cannot do anything further for a better point of view. لو، اس لیے انگریزی میں اردو میں آپ کہتے ہیں کاش، ایک وقت گزر گیا، اب یہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو جہنمی اس وقت اپنے ریگریٹ کو، اپنے حسر کو مینشن کریں گے کہ اب کاش ہم نے یہ دو کام کیے ہوتے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ویری پریکٹیکل تھنگ، سننا انسان کے اندر ایک پروسیس کو سٹارٹ کرتا ہے۔ آپ جو سنتے ہیں، جسٹ ایٹ دا ورڈ، آپ جو سنتے ہیں وہ آپ کو ایک تھنکنگ پیٹرن دیتا ہے۔ آپ کے کانوں سے جو کچھ آپ کے دماغ تک جائے گا وہ آپ کو ایک تھنکنگ پروسیس دے گا۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ہم سننے کو تیار نہیں تھے، کاش ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے۔ لو کننا نسمع او نعقل۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں ایک ہیوج وارننگ ہے اور ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ وارننگ اور بلیسنگ کس طرح سے؟ وارننگ ایسے ہے کہ جس نے اب تک توبہ نہیں کی اور وہ قرآن سنتا نہیں ہے، وہ قرآن سننا شروع کر دے۔ جو اب تک بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو سنتا ہے، اب وہ سوچ سمجھ کر چیزوں کو سنیں۔ یہ وارننگ ہے۔ بلیسنگ کیسے ہے؟ سب ان لوگوں کے لیے بلیسنگ ہے جو اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی طرف کیسے لے کر آئیں۔ سب وہ لوگ جو آج دین سے دور بھاگ رہے ہیں، سب وہ یوتھ جس کے لیے دین سب سے لاسٹ لسٹ میں ایک آپشن ہے، سب وہ بچے جن کے لیے ان کے اسکول اور ان کی یونیورسٹیز اور ان کے پروفیشنز اور ان کے دوست اور ان کی چوائسیز اور ان کی ٹیمپٹیشنز پرائرٹی پر ہیں۔ ریلیجن کی بات میں فرض پورا کر تو رہے ہیں، کیوں پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ ہم نماز پڑھ تو لیتے ہیں، جب آپ صرف فرض پر سٹک کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ وہاں پر جمے نہیں رہتے، آپ کو بریکس لگتی نہیں اس جگہ پر۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر ہم نے کئی مرتبہ بات کی ہے، دس از اے پکچر آف اے راستہ جو ورٹیکل اوپر جا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ میں سے جن لوگوں نے میرے ساتھ کی تھی، ہم نے بہت تفصیل سے اس پر بات کی تھی۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو ورٹیکل پوزیشن پر جا رہا ہے۔ اگر آپ اس میں رکیں گے تو آپ اس جگہ ایک جگہ پر اسٹیگننٹ نہیں رہتے، یا تو آپ گرتے ہیں یا آپ کو آہستہ آہستہ بریک لگتی ہے اور آپ پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو بچے یہ کہتے ہیں ہاں تو ہم فرض پڑھ تو رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے 5 وقت کی نمازیں صرف جمعے پر آ جاتے ہیں، پھر جمعے کی نمازیں عید پر آ جاتے ہیں، پھر عید کی نماز بھی کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ اس طرح کے تمام بچے، اس طرح کے تمام مسلمان جن کے لیے دین کا نام سننا ناقابل برداشت ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس ایک خوشخبری ہے اس آیت میں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو سنانا شروع کر دیں، اور سنانا مطلب کھری کھری نہیں، اگر آپ ان کو قرآن سنانا شروع کر دیں تو ایک اس کے اندر بہتر پہلو، پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ وہ اس ڈائریکشن پر سوچنا شروع کر سکتے ہیں۔ ہاں، سنانا کیسے ہے، دس ول ویری فرام پرسن ٹو پرسن۔ ماں ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کی بات ان کو سمجھ آتی ہو تو پھر آپ بات کریں گے، آپ کی نہیں سمجھ آتی تو آپ کسی کلاس میں بھیجیں گے، کلاس میں نہیں جاتے تو آپ کسی کی بات سنا دیں گے۔ 1 گھنٹے کا لیکچر نہیں سن سکتے ہیں، 2 منٹ کی بات سنا دیں گے۔
بٹ یو ہیو ٹو ٹرائی کہ آپ کے بچے سنیں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ شوہر ہوں، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو. ہر نافرمان انسان اس دنیا میں اللہ کے راستے کی طرف پلٹ سکتا ہے اگر وہ اللہ کے کلام کو سننا شروع کر دے. دس از دا بیوٹی آف دا پروسیس آف لسننگ. جو کانوں کی کھڑکی سے دماغ تک جاتا ہے وہ انسان کی عقل کو ٹریگر کرتا ہے. جب سننے کا دروازہ بند ہو جائے گا، یاد رکھیں، جب دین سننے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو دین کے راستے پر سوچنے کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں. جتنا دین زندگی میں کھلتا ہے، جتنا دین کی پکار کان پر پڑنا شروع ہو جاتی ہے، انسان انٹلیکچولی دین سے جڑنے لگ جاتا ہے. اور جو انسان انٹلیکچولی دین سے جڑتا ہے اسی کے اندر ایموشنل اٹیچمنٹ دین کے لیے آتی ہے. تو اسکالر کہتے ہیں ان المقصود السماع التدبر و تفکر. اللہ کیا چاہ رہا ہے دنیا میں انسان کیا سنے؟ سوچ سمجھ کر سنے، تدبر کے ساتھ سنے، پونڈر کرتا ہوا سنے، وقت لگا کر سنے. تو اس کے اندر ایک انسینٹیو یہ ہے کہ اگر لوگ دین سے اس وقت دور ہیں تو ان کو دین کے قریب لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو دین سنایا جائے. دین پڑھایا نہیں جاتا اس طرح سے کہ کتاب دے دی آپ پڑھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب تو ویسے ہی ریڈر بہت کم ہو گئے ہیں، پڑھنے والے لوگ بہت کم ہو گئے ہیں. تو یہاں سے ایک اینگل یہ مل رہا ہے، میکسیمم لوگوں کو قرآن سنانے کی طرف لے کر آئیے، ان کو کلاسز میں اپنے ساتھ لے کر جائیے، ان کو واٹس ایپ پر کچھ سنائیے. جو آپ ان سے بات کر سکتی ہیں بیٹھ کے آپ ان سے بات کیجیے تاکہ ان کے اندر موٹیویشن ڈیولپ ہونا شروع ہو. اور اپنے بچوں کے لیے بھی اسی فلسفی کو ذہن میں رکھیں. یہ عمل جہنم والوں کا کیوں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سنتے نہیں تھے، کاش کہ ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام کیا ہوتا. کیا سب بہرے تھے دنیا میں؟ ہاں، ڈیف تھے سارے، دنیا میں سنائی نہیں دیتا تھا. نا گو بیک آن آیات. جب بھی کوئی شیطان نافرمانی ہوتے ہیں، نافرمان جن، جب بھی کوئی جن آسمانوں میں ریسٹرکٹڈ جگہوں پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ان کو رجم کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے، ان کو جو ہے وہ سٹارز کے ذریعے وہاں سے، آگ کے ذریعے وہاں سے دور کیا جاتا ہے. جب یہ جنات، جب یہ شیطان، جب یہ نافرمان جن آسمان سے رجم کیے جاتے ہیں تو ان کا سارا غصہ اور جیلسی ہے کس کے لیے؟ اصل میں انسانوں کے لیے. وہاں سے رجم ہوتے ہیں تو زمین پر آ کر اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دیتے ہیں، اور زمین پر جب آ کر اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ جس چیز کو یہ سب سے پہلے اڈاپٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو قرآن سننے سے دور کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز قرآن ہے ہی آڈیو ایکسپیرینس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آ کر قرآن سنایا، لکھا ہوا ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑایا. اٹ واز کمپلیٹلی این آڈیو ایکسپیرینس. صحابہ سنتے تھے، پھر ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے، پھر آگے فلٹر ڈاؤن کرتے تھے. قرآن کا مزاج سننے والا ہے. یہ ساری باتیں اگر آپ کو لکھی ہوئی ملیں گی کبھی آپ کو پڑھ کر وہ امپیکٹ نہیں آئے گا جو سن کر امپیکٹ آ رہا ہے. قرآن اینڈ اسلام از کمپلیٹلی این آڈیو ایکسپیرینس. تو یہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو اس سننے کی ایکٹیویٹی سے دور کرتے ہیں تاکہ بندہ جو ہے وہ آگے سوچ نہ سکے. تو یہ انسانوں کو پھر کیا کرتے ہیں جب یہ دور کرتے ہیں قرآن سننے سے؟ تو کیسے دور کرتے ہیں؟ آپ کے کانوں میں آ کے اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں. ہاں، کیا کرتے ہیں؟ آلٹرنیٹ لسننگ. آلٹرنیٹ لسننگ. یہ قرآن نہیں سننے دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کھولیں گے پھر قرآن بند ہو جائے گا، آپ قرآن کھولیں گی پھر قرآن بند ہو جائے گا. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اپنا موبائل میں پلے کریں گی قرآن کی تلاوت اور پھر آف ہو جائے گی، آپ پلے کریں گی اسٹاپ ہو جائے گی. یہ تو ہماری فیوریٹ ہابی ہے. ہاں، جن ایسے ہی آتا ہے. جن کے بارے میں اور بتائیے. ایسی بات نہیں ہے. نہ وہ آپ کا آٹو پلے بند کرے گا، نہ وہ آپ کا مصحف بند کرے گا. ہی ول گیو یو آلٹرنیٹ لسننگ. وہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں انوالو کرے گا. آج کی قوم کو، آج کی امت کو اور ہمیشہ سے انسانیت کو قرآن سننے سے دور کرنے کے لیے شیطانوں نے جس ایکٹیویٹی کو استعمال کیا ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ کی دنیا. ان کے کانوں میں وہ ڈالو جس کے بعد ان کو قرآن سننا فائدہ نہ دے. ان کو اتنا ایڈکٹیو کر دو میوزک کے ساتھ، سانگس کے ساتھ،
کہ اس کے بعد ان کو لگے دس از پارٹ آف می. بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا میوزک حلال ہے یا حرام ہے. ہم سب کو ابھی تک کنفیوژن ہی ہے, بالکل جیسے برتھ ڈیز میں ہمیں کنفیوژن ہی ہے. دیر از نو کنفیوژن. یہ شیطانی اعمال ہیں, کمپلیٹلی شیطانی اعمال ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزافیر سے اپنے آپ کو دور کیا, آپ کے صحابہ نے تمام میوزیکل انسٹرومنٹ سے اپنے آپ کو دور کیا. دیر از جسٹ ون ایکسیپشن, دف کی ہے, ون سائیڈڈ دف, ناٹ دیٹ ڈھول جو ہماری شادیوں میں استعمال ہوتا ہے, دا ٹو سائیڈڈ ون. ون سائیڈڈ دف, اس کی صرف اجازت ہے, وہ بھی لمیٹیشنس کے ساتھ اجازت ہے, بیریئرس کے ساتھ اجازت ہے, سرٹن انوائرمنٹس میں اجازت ہے. پوری میوزک انڈسٹری بند ہو جائے اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو دیکھا جائے. شیطان کانوں میں وہ میوزک ڈال دیتا ہے جس کے بعد قرآن سننے کا دل نہیں کرتا. وہ اتنا بزی کر دیتا ہے آنکھوں کو اور کانوں کو کہ انسان قرآن سننے کے لیے اپنے آپ کو فارغ ہی نہیں سمجھتا. وہ اتنا زیادہ ان چیزوں میں, ان ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتا ہے. اینڈ دیز آر میوزک آئی کین سے آن ڈنکے کی چوٹ پر 100% 200% شیورٹی دس از اے مائنڈ لیس ایکٹیویٹی. اگر میں آپ لوگوں کو چیلنج کر رہی ہوں, جائیں جا کر جتنے بھی بچے میوزک سن رہے ہیں آج کے, ان کے لیرکس نکالیے اور پڑھنا شروع کیجیے ذرا. یو ول کم ٹو نو کہ کتنے ایڈیٹ اور کتنے ایبناکشیس ورڈنگز ہیں میجورٹی گانوں کے. دے آر ان مینی فارنر, جتنے بھی آپ کے باہر کے جتنے بھی سنگرز ہیں, اب ان کے جو لیرکس بن رہے ہیں وہ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں ٹو لیو اے ڈارکر لائف, ٹو اسٹے اے ڈپریسڈ لائف, to stay in your depressed life and to go and encourage them for the suicide. جائیں نکالیں لیرکس اور پڑھیں, جن کو بغیر سوچے سمجھے ہمارے بچے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. الحمدللہ آج کی مائیں ان پڑھ نہیں ہیں. آج کی مائیں جو ہیں وہ ایسی آبسولیٹ مائیں نہیں ہیں کہ جن کو پتہ نہ چلے. اور کیا آپ کے کانوں میں جا رہا ہے, ابھی ہم نے کہا جو آپ سنتے ہیں وہ آپ کی عقل پر امپیکٹ کرتا ہے. تو اتنا شیطانی ایکٹیویٹی نے آپ کو اس میوزک انڈسٹری سے انٹریپ کیا ہوا ہے کہ اب اس کے بعد قرآن سننا اچھا نہیں لگتا. سارا دن گاڑی میں میوزک چلتا رہے, پورا خاندان خوش رہتا ہے. ادھر اماں نے جا کر اپنا کوئی لیکچر لگایا, سب کی پیٹ کے اندر سے چیخ نکلتی ہے, حالانکہ ساؤنڈ باکس پیٹ میں نہیں ہوتا ہے, بٹ وہ پیٹ کے اندر سے چیخ نکلتی ہے. بند کریں, ہم نے نہیں سننا. ہر وقت لیکچر سٹارٹ. یہ کیا ہے؟ شیطان کے ساتھی. شیطان نے اتنا اوور پاور کر لیا کہ اب قرآن سننے کا دل نہیں کرتا. قرآن سننے کا دل نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں نا آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو میوزک. آپ کبھی انٹرویوز سنیں خود سنگرس کے, وہ خود کہتے ہیں وی آر ایڈکٹیڈ ٹو میوزک بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک. آپ ان کے جملے سنیں اور آپ قرآن پڑھیں, آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, ایک ایک جملہ اس کلام کا برحق ہے, سچا ہے. لوگ کہتے ہیں میں میوزک چھوڑ نہیں سکتی, چھوڑتی ہوں تو ڈپریس ہو جاتی ہوں. کہتے ہیں نا لوگ, کیوں ڈپریس ہوتی ہیں؟ کبھی سوچا اس بات پہ؟ کیوں ہم بالکل شیپس لائف سٹائل گزار رہے ہیں؟ جو سب کہتے ہیں وہی سا ہم کرتے ہیں, جو سب کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں, جو سب پہنتے ہیں وہ ہم پہنتے ہیں, جو سب کا لائف سٹائل وہ ہمارا لائف سٹائل, جو سب کی چوائسیز وہ ہماری چوائسیز. یہ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ میں میوزک سننا چھوڑتی ہوں تو میں ڈپریس ہو جاتی ہوں؟ کبھی کسی نے نہیں سوچا؟ کبھی کسی کے ذہن میں سوال نہیں آیا؟ جب سے مسلمانوں نے سوچنا چھوڑ دیا تب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. حالانکہ اللہ نے مسلمانوں کو قرآن میں کئی جگہ پر دعوت دی ہے. افلا تتفکرون لعلکم تعقلون ام علی قلوب اقفالها. کیا تم تدبر نہیں کرتے قرآن پر؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سوچو. یہ کہنا کہ اگر میں میوزک نہیں سنتی تو میں ڈپریس ہو جاتی ہوں, کبھی پوچھیں کسی سے کیوں ڈپریس ہو جاتی ہوں؟ چلیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میوزک سنتی ہیں اور اگر نہ سنیں تو آپ اس دن بجھی اداس سی رہتے ہیں, ذرا اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کیوں ایسی اداس ہوتے ہیں. کسی سے آپ سوال کریں تو وہ کیا کہے گا؟ 90%. اور آپ کو بھی یہی جواب ملے گا کہ پھر مجھے اپنی زندگی میں جتنی بھی شارٹ کمنگز ہیں, جو محرومیاں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, وہ سب یاد آنے لگ جاتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. میوزک آپ کے لیے ایک ڈرگ ہے جو آپ کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے. وہ آپ کو یہ بھلا دیتا ہے کہ آپ اشرف المخلوق ہیں. وہ آپ کو یہ بھلا دیتا ہے کہ آپ اس دنیا میں صرف عبادت کے لیے آئی ہیں. وہ آپ کو یہ بھلا دیتا ہے کہ آپ کو اللہ کی بندی بننا ہے. وہ آپ کو یہ بھلا دیتا ہے کہ اگر یہ سفرنگز ہیں then there is a reason behind it. یہ سوچنا کہ میری زندگی میں یہ سفرنگز ہیں, میری زندگی میں کیا پریشانی ہے, میری زندگی کا مقصد کیا تھا اور میں کہاں لگ گئی ہوں, یہ سوچ تو مبارک ہے.
دس از متبارک، اس لیے کہ جس کو یہ سوچ آئے گی وہی اگلا سوال اٹھائے گا، تو پھر میں اپنی زندگی کو ٹھیک کیسے کروں، پھر میں اپنا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ کیسے کروں، پھر میں اپنے ویژن کو تلاش کہاں سے کروں، پھر میں کیا جانوں اور کیا سنوں کہ مجھے صحیح بات سمجھ آنی شروع ہو جائے. شیطان یہ نہیں چاہتا. تو شیطان کہتا ہے چلو دوبارہ سے لگاؤ اپنے آئی فون کے آئی پلگس اپنے، اور لگ جاؤ دوبارہ سے گانے سننے میں، تاکہ تم سن نہ سکو قرآن کی بات. اور جب قرآن نہیں سنو گے تو عقل صحیح راستے پر کام نہیں کرے گی. پھر کیا جن لوگوں کو میوزک میں انوالو کرتا ہے وہ صرف میوزک کی حد تک رہتے ہیں یا آگے بھی بڑھتے ہیں؟ آگے بھی بڑھتے ہیں. اور ہمارا معاشرہ اس کی تصویر بن گیا ہے. آج سے 10-15 سال پہلے اتنا کامن ڈرگ اینڈ الکوہل ہم سوچ نہیں سکتے تھے. میں 20 سال پہلے امیجن نہیں کر سکتی تھی کہ یونیورسٹیز کے اندر ڈرگ ٹریفکنگ ایسے ہوگی، الکوہل اس طرح سے سرو ہوگی گھروں کے اندر، پارٹیز کے اندر، کہ پورا ٹیبل سیٹ ہے، ریسٹورنٹس کے اندر. ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے اب جن ریسٹورنٹس میں ہم جا کر کھانا کھاتے ہیں کہاں کہاں شراب سرو ہوتی ہے. جن گلاسز کے اندر ہم پیتے ہیں ہمیں کیا پتا اس گلاس میں ہم سے پہلے کس کو شراب سرو کی گئی ہے؟ کچھ نہیں پتا. ایوری تھنگ از بلینڈڈ. فتنہ، اندازہ ہی نہیں ہے ہمیں. ہمارے بچے جن گھروں میں جا رہے ہیں دوستوں کے نام پر، شرابیں سرو ہوتے ہیں. اسکول پارٹیز ہوتی ہیں، الکوہل سرو ہوتی ہے. گیدرنگز ہوتی ہیں ٹین ایجرز کی، الکوہل سرو ہوتی ہے. اور الکوہل سرو کرنے کے لیے بھی ایسے نہیں کوئی چھپ چھپ کے سرو ہو رہی ہے. پراپر ٹیبل سیٹنگز ہوتے ہیں، پراپر گلاسز ہوتے ہیں، پراپر باٹلز ہوتی ہیں، فل ڈیکورم کے ساتھ، فل ڈیکوریشن کے ساتھ. ایک زمانہ تھا کہ جہاں جہاں ڈیفنس کے اندر الکوہل کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں، لوگ ڈرتے ڈرتے تھوڑا تھوڑا شٹر کھول کے شرابیں بیچا کرتے تھے. مجھے یہاں کا نہیں پتا، بٹ ڈیفنس میں اٹس ویری کامن. اب تو وہیں کھڑے ہو کر باہر ہی، شراب کی دکان کے باہر ہی سب پی رہے ہیں، جیسے کوئی پیپسی کی بوتل پی رہے ہیں، اور کسی کو ڈر نہیں لگتا. ایک ٹائم پہ بیکاز ہمارے گھر کے بہت قریب تھی اور بہت شور مچانے کے باوجود وہ بند نہیں ہوئی. بہرحال کسی کرسچن نے کھولی ہوئی لائسنس لے کے، تو آپ بند نہیں کرا سکتے اس کو. بٹ جو خریدتا ہے وہ تھوڑی پوچھتے ہیں آپ مسلمان ہیں کہ کرسچن ہیں. ایک وقت میں جب لوگ وہاں پیتے تھے تو براؤن پیپر کے اندر ان کی بوتل ہمیشہ ہوتی تھی. ہمیشہ ہم نے آبزرو کیا. اب کوئی براؤن پیپر نہیں ہے، کسی کو ڈر نہیں لگتا. وہیں کھڑے ہو کر ہم نے ایک ہاتھ میں ان کے نیسلے کی بوتل ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے، وہ اس میں مکس کرتے ہیں اور پیتے ہیں. یہ حال ہے. ڈرگ، کس اسکول کے اندر ڈرگ ٹریفکنگ نہیں ہو رہی ہے؟ سارے سیکولر بڑے اسکولس، سب اسکولز مینجمنٹ کو معلوم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ میوزک میں آگے بڑھیں گے یہ دو چیزیں سائملٹینیسلی ساتھ آئیں گی، الکوہل اینڈ ڈرگس. اور اس کے ساتھ تیسری چیز انٹر کنیکٹڈ، زنا. یہ حال ہو رہا ہے اس وقت شیطانی ایکٹیویٹیز کا. اور شیطان اس طرح سے ہماری یوتھ کو تباہ کر رہا ہے کہ اب جب آپ میوزک سنتے تھے تو آپ نے صرف اپنے آپ کو قرآن سننے سے دور کیا تھا، آپ سن نہیں رہے تھے. جب ایک دفعہ آپ ڈرگز میں آ گئے، الکوہل میں آ گئے، اب آپ سن بھی لیں گے قرآن، نو امپیکٹ. اب آپ دیکھ بھی لیں گے اللہ کی آیات، نو امپیکٹ. عمروں پر عمرے ہو رہے ہیں اور زندگیوں میں لائف سٹائل میں گناہ ختم نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ساتھ ساتھ زندگیوں میں باقی 11 مہینے شراب جو شامل ہے، ڈرگس جو شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس ایکٹیویٹی کو مینشن کیا ہے. قرآن میں آتا ہے زین لہم الشیطان، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے ڈیکوریٹ کر دیا ہے. اسی لیے پھر یہ کس چیز کا جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ ما کننا فی اصحاب السعیر. آیت نمبر 5 میں آیا تھا جہاں تھا کہ شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ آیا تھا. اور یہاں آیا ہے ما کننا فی اصحاب السعیر. دونوں کو جنات نافرمان ہو یا انسان نافرمان ہو، دونوں کے دونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. آگے فرمایا آیت نمبر 11 فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. تو وہ اپنے گناہ کو ایکنالج کریں گے تو ان کے لیے دوری ہے جو کہ آگ میں جانے والے ہیں. بِذَنبِهِمْ آیا ہے. ذم کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے، انیشلی ذم کا لفظ استعمال ہوتا تھا جانور کی دم کے لیے، ٹیل آف این اینیمل. پھر اس لفظ کا استعمال ہونے لگ گیا کسی امبیرسنگ چیز کے لیے. پھر اس لفظ کو استعمال کیا گیا قرآن نے، اور قرآن سے پہلے عربک لٹریچر نے اس کو استعمال کیا گناہ کے لیے، اس لیے کہ گناہ سورس آف امبیرسمنٹ ہوگا آخرت میں انسان کے لیے.
گناہ کے لیے اور لفظ بھی آتے ہیں، جیسے جناح آتا ہے، اثم آتا ہے، ذم آتا ہے ایسا گناہ جو آپ کو ایمبیرس کر دے، بہت زیادہ آپ کو ایمبیرس کرے، چاہے وہ ایمبیرسمنٹ آپ کو دنیا میں محسوس کرنی پڑے یا وہ ایمبیرسمنٹ آپ کو آخرت میں محسوس کرنی پڑے۔ تو کہا گیا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ ہر جہنمی کو جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا دنیاوی پوٹینشیل سمجھ آ جائے گا، میں تو کیپیبل تھی کہ میں جنت میں چلی جاتی، میں کیپیبل تھی میں اللہ کی رحمت کے لیے ایلیجیبل ہو جاتی۔ آپ سوچیں، آپ کی عمر ہے 24 سال، آپ میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، صحیح؟ چلیں 24 سے زیادہ پی ایچ ڈی کون کرے گا 24 سال میں، ایسا افلاطون۔ 26 سال، اور 26 سال میں آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں میتھمیٹکس میں۔ آپ کے بچے کا پیپر ہے کلاس 3 کا میتھس کا، وہ کہتا ہے اماں مجھے سالو کر کے دکھائیں۔ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں آپ میتھمیٹکس میں، آپ کے بچے کا پیپر ہے گریڈ 3 کا میتھمیٹکس کا، اور آپ اس کو سالو کرتی ہیں تو فیل ہو جاتی ہیں۔ ہنسی آئے گی اپنے اوپر؟ آ رہی ہے نا ہنسی؟ جہنمی بھی اپنے اوپر ایسی ہی طنزیہ ہنسی ہنسیں گے، اس لیے کہ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اعتراف اس بات کا کہ ہم تو ایلیجیبل تھے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے دور رکھتے، ہمیں طاقت ملی تھی، صحت ملی تھی، عقل ملی تھی، سینسز ملے تھے، نعمتیں ملی تھیں، لیکن حال یہ ہے کہ امبیرسمنٹ کا کہ اپنے آپ کو فیل کر لیا اس جگہ پر جہاں پاس ہو سکتے تھے۔ تو جہنمی اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کریں گے، جہنمی اپنے پوٹینشیلز کو یاد کریں گے۔ بعض اسکالرز لکھتے ہیں جہنم کے سامنے ہر اہل جہنم کے لیے اس کے پوٹینشیل واضح ہونا شروع ہو جائیں گے جو اللہ نے اس کو دنیا میں دیے تھے، کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی تھیں اور میں نے کتنا وقت ضائع کیا۔ فَاعْتَرَفُوا میں جو فا آیا ہے اس کو کہتے ہیں فاعولا۔ فاعولا کیوں آتا ہے؟ فصیحتن۔ فاعولا کا مطلب کیا ہے؟ فاعْتَرَفُوا عربی زبان میں اس فا کے لیے کہتے ہیں فا فصیحہ، جس سے ڈرائیو یہ کیا گیا ہے معنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے ہر گناہ کے بعد توبہ کی اپرچونٹی دیتے ہیں۔ یہ رحمان کی محبت ہے، اللہ ہر انسان کو اس کے گناہوں کے بعد اس کو توبہ کی اپرچونٹی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ توبہ کی اپرچونٹی کسی فزیکل تکلیف کی وجہ سے مل جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کسی بیماری آنے کے بعد سے کتنی توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے کہ اللہ ان کو موت سے پہلے اس بیماری کے ذریعے ان کو گناہوں سے پاک کر رہا ہوتا ہے۔ تو توبہ کی اپرچونٹی ہر ایک کو ملتی ہے، جو اس کا فائدہ نہ اٹھائے صرف اس آیت میں ان کا ذکر ہے کہ وہ جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا۔ اور ذنب واحد آیا ہے، اس کی جمع آتی ہے ذنوب۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ مفسرون کہتے ہیں ایک گناہ تھا، ایک گناہ، اور اگر آیات کے کانٹیکٹ سے دیکھا جائے قرآن نہ سننے کا گناہ، دین پر وقت نہ لگانے کا گناہ، ایک گناہ تھا، لیکن ایک گناہ کی وجہ سے پورا لائف سٹائل افیکٹ ہوا، اتنا افیکٹ ہوا کہ شیطانی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے، اتنا انوالو ہوئے کہ توبہ کرنے کا موقع نہ ملا، توفیق نہ ملی، اتنا انوالو ہوئے کہ جہنم کے منہ پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور اب اعتراف کریں گے، لیکن اب اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بالکل جیسے فرعون کو اپنی موت سامنے دیکھ کر، جبرائیل علیہ السلام کو سامنے دیکھ کر توبہ کی توفیق ملی تھی۔ حدیث میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے اس کے اس جملے پر جس کو قرآن نے مینشن کیا ہے سورہ یونس میں، اس کے اوپر کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ پر ماری تھی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں آتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ اب تو موت سامنے ہے، غرق ہی ہونا ہے، سمندر مل رہا ہے، قال بولا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے الہ پر ایمان لے آیا۔ اللہ نہیں کہہ سکا لا الہ الا الذی، جس نے والنٹیریلی پوری زندگی اللہ کا کلمہ بلند نہیں کیا، اللہ کے کلمے کے تقاضے بلند نہیں کیے، موت کے وقت اس کی زبان پر اللہ کا لفظ نہیں آ سکتا۔ اس کی توبہ تو اس وقت بھی قبول نہیں ہونی تھی، لیکن علماء کہتے ہیں اس موقع پر بھی اس کو
اللہ بولنے کی توفیق نہیں ملی. اور ہر انسان جو ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان بنائے، حدیث میں آتا ہے 4 مواقع ایسے ہیں جن کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس میں سے ایک ہے دجال کا واضح ہو جانا، یعنی دجال جب اپنی پوری فزیکل فارم میں سامنے اپیئر ہو جائے گا. دوسرا ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نازل کر دیا جائیں گے. تیسرا ہے طلوع الشمس من مغربها، جب سورج اپنے مغرب سے نکلے گا، مغرب سے رائز ہوگا. اور چوتھا ہے غرغرات الروح، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی. غرغرات الروح، دا لاسٹ گارگل آف دا بریتھ، جس میں روح آخری نکلتی ہے. پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے جان، اور ناک اور منہ سے باہر نکلتی ہے. تو جب وہ ناک اور منہ تک آتی ہے اور اس جگہ سے حلق سے ساؤنڈ باکس سے کراس کرتی ہے تو ایک آپ کو گارگلنگ ساؤنڈ آتی ہے، غرغرات الروح. اس موقع پر اگر توبہ کی جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. تو بتا دیا ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید لعنت زدہ عذاب تیار کیا ہے. پہلے آیا تھا خاصئن کے اندر آپ کو بتایا تھا دھتکارے ہوئے، دور کیے ہوئے نفرت کے ساتھ. اور سحقاً عربی زبان میں آتا ہے وہ جو کاسٹ آف کیے ہوئے ہیں، کرسڈ کیے ہوئے. یہ اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم ڈگری ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر تنہا چھوڑ دے گا. اس مقام پر آ کر اس پیسج کا جو پورشن ہے کافر کا وہ ختم ہوتا ہے، اور پھر اگلی آیت میں مومن کا ذکر آئے گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سے اپنی نافرمانیوں کے تمام اعمال کو نکال دے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایمان کی طاقت اور ایمان کا اسٹیمنا عطا فرمائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم کبھی شیطانی ایکٹیویٹیز کا حصہ نہ بنیں. اللہ ہمیں میوزک سے دور کر دے. اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری اولادوں کی اولادوں کو اور تمام اولادوں کو، تمام انسانوں کو ہر طرح کی ڈرگ اور الکوہل سے دور کر دے. اللہ جس کو آپ نے حرام کیا ہے اللہ ہمیں اس سے بچا لے. اللہ جس کو آپ نے معروف بنایا ہے اللہ اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے. اللہ جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اللہ ہمارے زندگی کے اندر ان کو ہمارے زندگی کا حصہ بنا دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے. اللہ ہمارا آسان حساب لیجئے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.